My name is Amin Joyo and I am Research Associate in Sindh Abhyas Academy, Social Science Department, Zabas University. Today we are gathered here regarding the book launching of this book. The book is in front of you. Its title is Karunjar Tarikh Jo Dastaveez, means Karunjar, the document of history. First of all, I would like to request Dr. Zulfikar Kalhoro Saab to please come forward and join the stage. Dr. Zulfikar Kalhoro is the prominent Pakistani anthropologist, a research scholar, and author of more than 24 books, if I am not wrong, on history, art, architecture, anthropology, rock art, and Sufism. He has written those books. Since 2015 to present, he is working with the Department of Development Studies in Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad. And whenever I need any information regarding any historical or cultural heritage site of Pakistan, I always consult with him. And he always reply me with exclusive data about such place. And there is no doubt in this statement that he is the #1 anthropologist of country at this time. Please welcome him and clap him. Then I would like to request Dr. Asma Ibrahim to please proceed towards the stage. She is the Pakistani archaeologist, museumologist, and conservationist. She is also founding director of Museum, Archives and Art Gallery at State Bank of Pakistan in Karachi. Dr. Asma Ibrahim has written several books and she is working for the conservation and preservation of cultural heritage of Pakistan since many decades. She graduated microbiology and chemistry from University of Karachi, but as her passion and interest was in the history, art and architecture, so she pursued her PhD in general history, and she is also an expert in recognizing the coins of different periods. She is also the part of Seize Pakistan. Please welcome her with the clappings. Then I would like to request Dr. Kalimullah Lashari Saab to please come forward to the stage. He is a renowned scholar, historian, and famous Pakistani archaeologist. Dr. Kalim Lashari Sahab, Dr. Kalim Lashari Sahab written many books on art, architecture, archaeology, and history of Sindh. He also served as Assistant Commissioner of Sakhar in 1985. Dr. Lashari obtained his master's degree in arts from University of Karachi in 1993. Then in 2002, he got his postdoctoral research at the Museum of Islamic Art, Berlin in Germany. Then in 2006, he also got a postdoctoral fellowship from the University of United States. These days, Dr. Lashari is working on the preservation and conservation of cultural heritage of Sindh. He has also got the Sitara Imtiaz from Government of Pakistan. So please welcome him. Now I would like to request author of the book, Masoom Thari Saab, to please join the stage. Suhail Sanghi Saab. Sir, Suhail Sanghi Saab, you are requested to please come forward. Sorry sir, I have not seen you. He's a prominent journalist of Pakistan and a teacher of Sindh University. He has taught mass communication over there. So please welcome him. Now, as per Sindh Abhyas Academy's trend, we always start our programs with the Shah Latif's Wai and poems. So in this regard, I would like to request Mr. Naeem Shah, who is our faculty member and friend, to please come forward and play some magical music for us. Please welcome him.
So, audience, what do you say? Once more? Do you want to listen more? Or is it enough? What do you say? Thank you very much. Thank you very much, Naim Shah Saab. Thank you. So, he was our friend Naim Shah. Now, first of all, I would like to request Suhail Sanghi Saab to share his thoughts about this book. And I think, and it's my opinion, that language is just the way of communication. So everybody, every speaker is allowed to speak in any language, Sindhi, Urdu, English, 3 options you can utilize. Welcome, Suhail Sanghi Saab. देखिए, मैं तो वैसे चौथी ज़ुबान भी बोल सकता हूँ, वो थरी है, तो कोई इशू नहीं है. मेरे ख्याल में उर्दू में बात करें तो ज़्यादा एक बेहतर कम्युनिकेशन हो सकता है. सबसे पहले तो मैं हमारे दोस्त मासूम थरी, वैसे तो हर थरी मासूम ही होता है, तो उनको मुबारकबाद देता हूँ. उन्होंने ये किताब ले आए मैदान में. और थर की तारीख़ के हवाले से इससे पहले 4-5 एक जो बड़े अच्छी किताबें भी रही हैं. पहली तो उनकी किताब थी जो जेम्स टॉड की, वो बड़ी मशहूर है, बड़े उसमें हवाले हैं और बहुत ही वो जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी हिसाब से लिखी गई है. तो अंग्रेज़ों ने अपने लिए ही लिखी और उसको ज़ाहिर क्वीन के लिए लिखी गई थी, जैसे उसमें मौजूद है. तो वो तो ज़ाहिर है कि राजस्थान के बारे में, हमारे थर के बारे में एक वो किस तरह से देखते हैं या देखना चाह रहे हैं, वो उन्होंने उसमें किया था. उसके बाद जो कंगम साहब हैं, वो उन्होंने एक किताब भी की थी, वो भी है, और वो भी अंग्रेज़ी थे. तो वो उसने जो ब्रिटिश राज था उसने अपने उस हवाले से की थी. बाद के पीरियड में हमारे पास जो है मोहम्मद इस्माइल उरसानी साहब की 2, एक तारीख़ रेगिस्तान भी है, वो तारीख़ रेगिस्तान रायचंद साहब की है. सैर रेगिस्तान और बदनसीब थरी करके उन्होंने ड्रामा भी लिखा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें टच हैं, वो है. तो ये थोड़ा थोड़ा मिलता है और ख़ासी चीज़ें उसमें हैं. मैं अभी पिछले दिन पढ़ रहा था उसका जो यूवाल हरारी का कम्युनिकेशन पर, तो उनका कि ये इंसान जो है वो दूसरे तमाम जो भी इस कह लें कबील के जो जानवर हैं उनसे मुख्तलिफ, इस वजह से कि वो अपने नेटवर्क बनाता है, उसके ज़रिए वो पूरा काम करता है. फिर उसका कमाल ये कि वो कहानियाँ बनाता है, उन कहानियों पर यकीन भी करता है, दूसरों से यकीन करवा भी लेता है, और जिसमें मज़हब भी, ये तमाम अक़ीदे, फ़लसफ़े, ये सब भी, फिर उसको लोग उसी तरह से लड़ने खड़े हो जाते हैं जैसे एज़ इफ़ के वो इतने ही मटीरियल मतलब हैं, ठोस हैं. तो वो जब हमने भी थर की तारीख़ पढ़ रहे थे, ये मासूम लिख रहे थे, तो मासूम साहब ने मैं इनकी ख़ासी हिम्मत अफजाई करता रहा, और मुझसे जूनियर है तो इनको वो सिंधी में हम कहते हैं दड़का देना, वो भी हम करते रहे. और जो मुझसे नहीं फिर हो सका तो इन्होंने शुरू में किताब ये लिखी थी, ये थी कारूं जर जी आत्म कहानी, आत्मकथा, इस तरह से उन्होंने करके लिखी.
تو وہ ہم نے بدر ابڑو صاحب ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور میرے تو جیل کے بھی ساتھی ہیں اور یہ آرکیالوجی میں بہت چیزیں ہیں. تو ان کو دکھائی تو انہوں نے جو ہے جو مجھ سے کسر رہ گئی تھی انہوں نے پوری کر دی. اور معصوم صاحب کو کیا کہتے ہیں وہ عام زبان میں کہا مجبور کیا کہ کتاب کو اس شکل میں لے آئیں جس میں ابھی ہے. اس میں اچھے خاصے ریفرنسز ہیں, کوٹیشنز ہیں, سب چیزیں جو بھی ایک ریسرچ کی تقاضا ہوتی ہے. پھر ہم نے پھر اس کا پیش لفظ کے لیے معصوم صاحب نے ہم نے ڈاکٹر ریاض شیخ سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے. پھر ہم خوش ہو گئے کہ اچھی چیز ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انگریزوں نے جو بھی, ویسے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے بڑی مہربانی کی, ہمیں سندھی زبان میں رسم الخط دی, مونجو دڑو کی بھی کھدائی کی اور جگہوں کی بھی کی جو بھی, لیکن وہ ان کے پیچھے ان کا ایک خاص ایجنڈا, خاص پرپس تھا. وہی جو میں نے کہا کہ کہانیاں بنانے والا کہانیاں کس طرح سے بناتے ہیں اس کو انسان تو بڑی وہ چیز ہے کہ اس نے وہ اس طرح سے پھر بناتا ہے اور خود بھی یقین کرنے لگتا ہے, دوسروں کو بھی کرواتا ہے. تو وہ ایک بنی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر ہمارے سندھ کی تاریخ اور یہ جو ہماری پرانی تاریخ آرکیالوجی ہے اور تھر کے کانٹیسٹ میں اس کے حوالے سے بہت سارے جتنی بھی اس سے پہلے کی ریسرچ ہیں اس پر کوسچن مارک کیا ہوا ہے. یہ کوئی لکھنے والے کی وہ جو اندر کی خواہش تو ضرور یقینا ہر لکھنے والے کی ہوتی ہے, ان کی بھی رہی ہوگی, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ اس کو دلائل کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ پروو کیا. یہ ایک بڑی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ میں اس سبجیکٹ پر تو ادروائز تو میرا سبجیکٹ اس طرح سے نہیں ہے, سوائے اس کے کہ تھر ہے تو میرا سبجیکٹ ہے, معصوم تھری ہے تو میرا سبجیکٹ ہے. تو لاچاری صاحب ہیں, ہماری آسماں ہیں, ڈاکٹر ذوالفقار ہیں, یہ لوگ بہتر طور پر اس پر روشنی ڈالیں گے. مجھے صرف یہی اتنا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے بہت ساری پہلے کی جو ریسرچ وہ انگریزوں نے کی یا بعد کے دو لوگوں نے کی, اس کو اس نے چیلنج کیا ہے, اس پہ اس کو بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں. تو اس پر ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے, رہنی چاہیے. اور ہمیں خوشی ہوگی کہ لاشاری صاحب اور آسماں جو ہیں, ڈاکٹر آسماں اور ڈاکٹر ذوالفقار, اس کو اگر ابھی تو جو بھی بات کریں وہ تو کریں گے ہی, اچھی بات ہی کریں, لیکن اور جو بعد میں بھی بھلی اگر اس کو اگر اور دیکھیں گے تو وہ جو کہتے ہیں دل سے لکھیں گے جا کر کے تو وہ ہمیں اچھا لگے گا. آپ سب کی مہربانی. تھینک یو سانگھی صاحب. یہ سہیل سانگھی صاحب تھے جنہوں نے کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب میں ڈاکٹر ذوالفقار کلوڑو کو ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور اس کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ امین. پہلے تو میں بہت مبارکباد دینا چاہوں گا معصوم تھری صاحب کو کہ انہوں نے اتنی خوبصورت کتاب لکھی. نئے سوالات جو ہیں اس کو یہ کتاب جنم دیتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ نا پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا اس کرسی پہ ایز اے پینلسٹ, کیونکہ اس نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے, انٹروڈکشن. تو وہ اتنا اچھا ہے کہ کتاب پوری نہ بھی پڑھیں تو آپ کتاب کا صرف انٹروڈکشن پڑھ لینا, یہ بھی ایک آرٹ ہے ویسے, تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت مہربان ہیں. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, بہت مصروفیات تھی میری, تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کتاب پہ ایک پینل ڈسکشن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ شرکت کریں. بے شک آپ آن لائن ہوں لیکن آپ ضرور ہوں اس پہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے خود تھر پار کر کا ایک گاؤں دیکھا ہے اور 24 سال سے میں نے کام کر رہا ہوں. اس سال نہیں گیا, یعنی 25 میں شامل نہیں کر رہا ہوں اس میں. تو پھر میں نے کہا میں کراچی آ رہا ہوں, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ یہاں آئیں پھر بات کریں. تو یہ اب میں پھر آتے ہوئے سچی بات ہے پوری کتاب پڑھی نہیں, تو کچھ میں نے اس کے چیپٹرز پڑھے ہیں, آرٹیکلس,
اور دیکھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی کتاب پہ بات کرنا، کیونکہ اس میں آتھر کی بہت محنت ہوتی ہے، اور کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہے. اور جو انسان خود فیلڈ میں جاتا ہے اور کتابوں کو دیکھتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اٹھاتا ہے اور باریک بینی سی دیکھتا ہے نا، تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کتاب پہ تبصرہ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے دونوں طرف رائٹ سائڈ نا آپ کے استاد بیٹھے ہوں، تو یہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو میرے جو استاد ہیں ڈاکٹر اسما اور ڈاکٹر کلیم صاحب ہیں، تو ان کو دیکھ کے میں نے خود کام شروع کیا. یہ کوئی، میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بھی اب کام شروع کرتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کو دیکھ کے وہ فیلڈ میں کام کرتا ہے. تو جب میں نے کام شروع کیا تو ان دونوں ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا کام تھا میرے لیے، تو بہت میرے لیے ہیلپ فل تھا. اچھا لیکن ان کا کام تو تھا، اب ظاہر ہے وہ اس اسٹیج پہ تھے، میں اس اسٹیج پہ نہیں تھا. جو میں ظاہر استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اس کے لیول پہ جا نہیں سکتا. لیکن میں خود پڑھاتا ہوں، تو جب یہ فیلڈ میں ہم جاتے ہیں نا، تو جب بھی میں جاتا تھا تو ایک میرے ساتھ ایک چیز شامل ہوتی تھی جو میں اب کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں ریسرچ میتھڈس میں اور سوشل تھیوری میں، کہ بھئی دیکھو جو ریسرچ میں ایموشنالٹی ہوتی ہے نا اور ریفلیکسیوٹی اور ریشنالٹی، اس میں تھوڑا سا ایک لائن کا ڈفرینس ہے، تو اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. تو جیسے میں لکھتا تھا نا یا کوئی چیز لاتا تھا، سمجھتا تھا کہ بس میں یہ ثابت کروں کہ جو چیز ہے نا میرے لین سے وہ ایسی ہونی چاہیے. جیسے میں کلوڑاس پہ لکھ رہا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ سب چیزوں کے بارے میں اس کا اوریجن یہ دیکھوں کہ یہ سب کلوڑا نے بنایا ہے. لیکن آئی لرنڈ اوور پیریڈ آف ٹائم کہ دیکھو جو ریسرچ ہے نا اس میں ایموشنلٹی کو اور سبجیکٹیوٹی کو، اب آپ دیکھیے لوگ، آپ بچے سارے پڑھتے ہو تو سبجیکٹیوٹی سے بات آگے چلے گی، ہم ریفلیکسیوٹی کی بات کرتے ہیں. جو بھی آدمی لکھتا ہے نا اس کی اپنی پوزیشنلٹی ضرور ہوتی ہے اس کے ساتھ. وہ ایز چاہے وہ میشل فوکو کو فالو کرتا ہے تو فوکارڈین پرسپیکٹیو ضرور اپنے ساتھ لاتا ہے. تو ڈی کنسٹرکٹیو میتھڈ ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے کوئی پوائنٹس لے کے وہ چلتا ہے. تو اچھا میں اگر معصوم تھری صاحب کی کتاب کو دیکھوں تو انہوں نے جو کمال کیا ہے نا، کیونکہ جس اسکول سے میں بلانگ کرتا ہوں، انڈیجنس اسکول آف تھاٹ، میں کہتا ہوں کہ لوکل جو اسکالرز ہیں نا وہ ان کو خود کام کرنا چاہیے، اور باقی جو اسکالرز ہیں نا ان کے جو آرگومنٹس ہیں یا تھیریز ہیں یا ان کا کام ہے اس کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے. یعنی کچھ نہ کچھ اس کو آپ جو ہے سوال ضرور اٹھا رہے ہیں، اس پہ ایویلیویٹ کریں اپنے اس پوزیشنلٹی کے ساتھ جو ہے ایز اے انڈیجنس اسکالر. تو میں اس اسکول سے بلانگ کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو ذکر کیا جیک گوڈی کا، وہ بڑے مشہور اینتھروپولوجسٹ ہیں، تو انہوں نے جو 2 کتابوں کا ذکر کیا آپ نے، اس کے علاوہ بہت کام ہے اس کا جیک گوڈی کا. تو جیک گوڈی کا ایک کام ہے وہ ہے لٹریسی اور اورلٹی. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، لیکن ان پڑھ کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھو واقعی آپ بچے جب جاتے ہو نا کسی فیلڈ میں تو آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی ریسرچ کر کے آؤ، تو آپ پھر چاہے وہ کوالٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہو یا کوانٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہو، تو آپ جاتے ہو نا ریسرچ اپنا کرنے کے لیے، تو آپ کویشنیئر لے کے جاتے ہو. کویشنیئر بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ پھر اسٹرکچرڈ آپ کے پاس سارے کویشچنز ہوتے ہیں، آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی. تو پھر آپ کہتے ہو کہ جی آپ سوال کرتے ہو اور آپ پھر جواب لکھتے جاتے ہو اس سے رسپونڈنٹ سے. تو ساری انفارمیشن ہم رسپونڈنٹ سے لیتے ہیں. کوالٹیٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میننگس کو اسٹڈی کرتے ہو، براڈر پرسپیکٹیو آپ کو ملتا ہے. ایک سوال دوسرے سوال کو جنم دیتا ہے، پروبنگ کرتے رہتے ہو، بہت ساری بندہ چیزیں سیکھتا ہے. تو 25 سال سے میں سندھ کے مختلف علاقوں میں پھرتا رہا، اور تھر پارکر میں خاص طور پہ نگر پارکر میں، تو میں نے یہ چیزیں سیکھی کہ جیسے اب میں کچھ بات لمبی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ میں اس کا پریمبل بنانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کتاب کیوں اہم ہے اور کیوں آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں پڑھنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کام اتنے سالوں پہ محیط ہوگا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. اچھا میں جب 98 میں فرسٹ ٹائم نگر پارکر گیا تو وہاں میں ایک صاحب سے ملا. تو وہ صاحب جو ہے نگر پارکر کے، جو بھی جاتا تھا نگر پارکر نا ان سے وہ ملتا تھا.
اب میں نے ایک آرٹیکل پڑھا رومیلا تھاپر کا, ڈیتھ اینڈ ہیرو. اچھا وہ ڈیتھ اینڈ ہیرو جو ہے وہ مرنے کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. جو مرنا ہے نا ان کے نزدیک سیلیبریٹنگ ڈیتھ, وہ نے کہا زندہ رہنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, مرنا از مور امپورٹنٹ دین, ٹھیک ہے نا, آپ جو رہ رہے ہو, زندہ رہ رہے ہو, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو وہ میں نے دیکھا کہ اچھا بھائی وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو بندہ مر جاتا تھا تو اس کی یاد میں دے یوز ٹو اریکٹ میموریل اسٹون اور ڈفرنٹ ٹائپس آف مانیومنٹس. تو وہ اب جو راجستھان میں یا گجرات میں چاہے وہ کاٹھیاواڑ ہو یا کوئی اور علاقہ ہو تو مختلف نام دیتے تھے. تو میں نے پھر تھرپارکر میں بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا 98 میں. میں نے کہا یار یہ تو ہمارے سندھ میں بھی ہونی چاہیے چیز, اگر یہ راجستھان میں ساتھ ہی ہماری علاقے کے ساتھ ہے. لیکن ان کا ذکر جو ہے ڈاکٹر لاشاری صاحب نے جو اسٹڈی آف اسٹون کاروڈ گریوز اس میں ذکر کیا کہ میموری اسٹونز ہمارے یہاں ہیں, اور وہ باقی لوگوں نے بھی کام کیا تو انہوں نے ذکر کیا. تو لیکن میں چاہتا تھا کہ میں یہ ڈھونڈوں کہ کہاں کہاں ہیں. تو چاچو نواز علی کھوسو نگر پارکر کے مرحوم, ان کے پاس میں گیا. پہلے سب سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں کوئی یہاں نہیں ہے, ختم ہو گئے, چوری ہو گئے, کسی نے نہیں کہا. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے کہا نہیں میں دیکھوں گا کہ بھائی ہو. تو پہلے میں جب ملا نا ان سے تو ان کو سمجھایا کہ دیکھو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. وہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ اچھا وہ مسکرا اس لیے رہے تھے, میں ان سے جب بات کر رہا تھا نا سمجھ رہا تھا جس کو پتہ نہیں ہے, میں بڑا زور ڈال کے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ ایسے پتھر ہوتے ہیں. تو 5 منٹ کے بعد انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. تو وہ جو پہلے پتھر دکھائے انہوں نے مجھے, وہ گرٹیاری گاؤں ہے, گرٹیاری کے ساتھ 3 میموریل اسٹونز تھے, وہ دیکھے. وہاں سے سفر شروع ہوا, بھودیسر, پھر ویراوا, آدی گام, کھارا سر, ہرا سر, موکڑیو, اور پتہ نہیں کتنے گاؤں. یہ کتاب میں نے لکھی, یہ تھرپا شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی. یہ کتاب پھر اسی پہ بنیاد بنا کے آپ دیکھیں گے, یہ اسی پتھروں پہ لکھی گئی, کیونکہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یار اس پہ بھی کوئی کتاب لکھ سکتا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت دلچسپ ہیں, انٹرسٹنگ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ مجبور کر دیتا ہے انسان کو کہ بھائی اب کیا کرے, کیونکہ انہوں نے اتنے سوالات اٹھائے ہیں کہ اور ریفرنس کے ساتھ اٹھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے, لیکن ان میں پھر ایک ایشو ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی ریسرچ کی. تو وہ اگر کسی نے لکھا ہے کہ جی اس پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہیے, اس پہ کیا کرنا چاہیے, تو بچے کیسے کریں. ٹھیک ہے یہ ریفرنس بک تو بن سکتی ہے, لیکن اتنی اگر فرض کریں اس میں سے کوئی 50 آئیڈیاز نکلتے ہیں تو 50 آئیڈیاز کو کیسے آگے فردر لیا جا سکتا ہے یا کام کیا جا سکتا ہے. اچھا میں صرف چند چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. باقی ہمارے جو دونوں اساتذہ ہیں ڈاکٹر اسما اور ڈاکٹر لاشاری صاحب زیادہ بات کریں گے اس پہ, کیونکہ میں صرف میڈیول کی بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اچھی طرح انہوں نے ڈسکس کیا. جیسے وکرماجیت کی بات کی ہے کہ وکرماجیت جو ہے اب اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بڑے بھائی تھے راجا برتھری. اب دیکھیں میں یہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اب جب کام کرتے ہو نا تو آپ اس کو, میں ایز اے اینتھروپولوجسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہولسٹک اپروچ ہے نا وہ یو شوڈ اڈاپٹ holistic approach to study anything. When you talk about holistic or ethnographic perspective, تو آپ کو ایک بہت بڑا horizon نظر آتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو کریکٹرز ہیں نا, یہ کریکٹرز ہوں گے, یعنی لوگ ہوں گے جو ہسٹوریکل فگرز ہیں, وہ ان کی ایگزسٹنس ضرور ہوتی ہے, لیکن پھر وہ کہاں دفن ہیں اور کہاں دفن نہیں ہیں, یہ ایک بہت مشکل سوال ہے. کیونکہ جو ریلیجس ہسٹری ہے نا, اگر ہم اس میں دیکھیں ریلیجس ہسٹری جو ہے, اگر ان کی جو بات کی ہے کچھ لوگوں کی جس میں وکرماجیت ہے, وہ بڑی کمپلیکس ہے سندھ کی. اب راجا برتھری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سمادھی جو ہے کلندر کا جو احاطہ ہے یا جو ٹوم کمپلیکس ہے اس میں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک مجھے وہ نظر نہیں آئی, کیونکہ میرے لیے بڑا یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, انفارمیشن ہے, کیونکہ میں بہت زیادہ جاتا رہا ہوں, بار بار ریوزٹ کرتا ہوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے, کبھی مجھے نظر نہیں آئی. اچھا لیکن یہ جو فگر ہے نا
راجا برتری کی یا بارٹھاری بھی کہتے ہیں اس کو, وہ انٹرسٹنگ ہے. اور سندھ میں لوگ اس کو مختلف ناموں سے پوچھتے ہیں. اب کیوں کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میڈیول پیریڈ میں جو کلٹ ڈیولپ ہوا نا قلندر کے ارد گرد, تو اب اس میں اسماعیلی ایک, دیکھو سندھ میں ریلیجیس کمیونٹیز بہت زیادہ ہیں, تو بہت زیادہ کمیونٹیز نے پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے ڈیول آئیڈینٹی کو اڈاپٹ کیا, یعنی دو دو نام اڈاپٹ کیے. اب میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ ویدر یعنی کہ ہسٹوریکل ایگزسٹنس آف وکرماجیت اور ہز ایلڈر برادر راجا برتری دیر آر ناٹ, یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن لوگوں نے اڈاپٹ کیوں کیے؟ وہ اس لیے کیے کہ بہت سارے لوگ جو اس کو فالو کرتے تھے راجا برتری کو, تو وہ انہوں نے پھر اس کمیونٹی نے سوچا کہ اچھا بھائی وہ اڈاپٹ کر لیں اور پھر ہم کنورٹ کریں. تو ان کا موڈ آف کنورژن کیا تھا کہ ون آف دا لیڈنگ فگرس اڈاپٹیڈ دا نیم آف راجا برتری, تو اس کے حساب سے انہوں نے پھر اپنا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا. تو لوگ قلندر کو کہتے ہیں کہ یہ راجا برتری تھے. لیکن اگر آپ جائیں تھانو احمد خان, تو وہاں اس کا انہوں نے ٹیمپل بنایا ہوا ہے وکرماجیت کا. اگر آپ جھمپیر میں جائیں تو جھمپیر میں بھی کہتے ہیں کہ اس کا بھی ہے, اور مسلمان اس کو امیر پیر کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. امیر پیر بھی ہے اور وکرماجیت بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ راجا برتری بھی ہے اور قلندر بھی ہے. اور اسی طرح آپ یہاں دیکھیں, اب میں صرف اس بات کر رہا ہوں کہ جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں وہ کیسے اڈاپٹ کرتی ہیں ڈیول آئیڈینٹی. لیکن یہ والا جو ہے نا اسماعیلیز نے خاص طور پہ 13 سینچری میں اڈاپٹ کیا, لوگوں کو کنورٹ کیا. اب منگو پیر جو ہے اس کو لالا جسراج کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں شاہ عبداللطیف بٹائی کو دوسرا نام کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ایسی وہ ایسی فگر نہیں ہے, کیونکہ جو ڈسپیوٹڈ فگر ہے نا, ڈسپیوٹڈ مراد ہے کہ انہوں نے دو نام لیے اور وہ ان کمیونٹی میں رہ کے کنورٹ کیا. اچھا پھر راجا برتری کے جو ہے وہ کہتے ہیں جی بھتیجے تھے گوپی چند جو پیر پٹھوں میں ہیں. اب آپ دیکھیں ایک ڈینیل گولڈ ہیں امیرکن, وہ انہوں نے میوزک پہ کام کیا, ڈینیل گولڈ, سنت ٹریڈیشن ان انڈیا. اس کی وائف ہیں این گروزن گولڈ. انہوں نے راجا بارٹھاری اور گوپی چند پہ کتاب لکھی, اینتھروپولوجسٹ ہیں, میں ملا ان سے امریکہ میں. انہوں نے جو وہ ستار پہ, یا ہم اس کو رباب کہتے ہیں, رباب ہے یا سرندو جسے ہم کہہ لیں سارنگی, اس پہ نتھیالی ایک گاؤں ہے راجستھان میں, وہ بجا کے جو کہانی سناتا ہے نا نیریٹو پرفارمنس, اس پہ اس نے پی ایچ ڈی کی, کتاب لکھی انہوں نے اس پہ کہ بھائی یہ کہانی کیا ہے. اس میں سندھ کو بھی ذکر کیا. پھر وہ بات کرتی ہے جس سندھ میں نعت جو ہے وہ نعت مرکز تھا سندھ کا. اور ظاہر اب شاہ لطیف کی بڑائی میں دیکھ لیں سرام کلی ہے اور شاید کھاوڑی ہے, اور اس کو اور ایک دو اور میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. لیکن اس سے پہلے شاہ عبداللطیف بٹائی سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس یعنی شاعر نے ذکر کیا ان باؤں کا اور ان نعت جو اسیٹکس ہیں, کیا کسی نے؟ نیو شاہ عنایت نے کیا ہے. سندھ میں سب سے بڑا جو ٹیمپل ہے نعت کا وہ ویر ناتھ رتو کوٹ میں ہے. اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معصوم تری صاحب نے ایک جگہ بات کی ہے کیری ناتھ کی. اچھا میں وہاں گیا ہوں کیونکہ یار امام چیرو میں گیا اور سمت گیا, سمت کے ساتھ ہی یہ کیری ناتھ ہے. تو انہوں نے اچھا سوال اٹھایا, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو گریک پیریڈ کے جو ایک صاحب تھے وہ ممکن ہے کہ وہ ہوں, لیکن جو ٹائم پیریڈ ہے نا میرے خیال میں بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنا ان چیزوں کو ہم وہ ہے کالا نوس کہتے ہیں کہ جی کالا نوس اور کیری ناتھ. اب ایک سوال ہے اس کو آپ رد نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے جو رائٹر ہے وہ اپنے اس خیالات کے حساب سے ان چیزوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ڈفرینس اتنا ہے نا ٹائم اسپیس کا. تو یہ میڈیول پیریڈ یعنی جو کیری ناتھ ہیں, کیونکہ جو ناتھ ٹریڈیشن کو آپ اسٹڈی کریں نا سندھ میں, یہ ڈومیننٹ جو پیریڈ تھا نا وہ زیادہ 16 سینچری اور 15 سینچری, یعنی آپ سما ارگون اور اس پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں یہ بہت زیادہ تھے. چاہے وہ اب یہ جو جمیل شاہ گرناری ہے, اب آپ دیکھیں نا جمیل شاہ گرناری کے 10 نام لوگ لیتے تھے. اب اس کو بھی لوگ, اگر آپ کنپھٹا یوگیز جو ہے وہ کتاب پڑھیں
कनफटा जो योगीज़ है, उसमें वो लिखते हैं कि जी जो पीर पट्टों में जमील शाह गिरनारी है, सिंध के लोग उसको क्या कहते हैं, गोरखनाथ कहते हैं। अब इसका मकसद ये नहीं है कि फिर हम उसको रिलेट करें कि जी ये गोरखनाथ थे, ठीक है ना। अब वो फिर उससे आगे निकलते हैं आप, लेकिन एक स्टोरी है, वो जो स्टोरी इन्होंने दी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल में वो हम लोगों के लिए मज़ीद हमको वाकई रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि स्टोरीज़ जो है ना हम समझते हैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए वो मिसिंग लिंक्स हैं। जैसे अब मैंने उसको जब स्टडी किया गोपी चंद को, तो देखा कि जी एक साहब थे, गोपी चंद गए, गिरनार गए किसी की शिकायत लगाने की, जी यहाँ आके वो अपना बसेरा डाला है उन्होंने और आप मेरी हेल्प करें। अब आप देखें ये राइवलरी थी दो कम्युनिटी की, क्योंकि वो पीर पट्टों का इलाका किसी और कम्युनिटी के पास था, तो इस्माइली कम्युनिटी वहाँ आना यानी कि डोमिनेट करना शुरू की। तो वहाँ गिरनार से कोई साहब आए और उन्होंने कहा कि जी यहाँ इनकी आप ख़त्म करें जो कंट्रोल है। अब ये मैंने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया है, क्योंकि देखो जो स्टोरीज इन्होंने कलेक्ट की हैं वो इंटरेस्टिंग है। अब करना क्या है, उसको मज़ीद जो इन्होंने सवालात छोड़े हैं, आप इसको मज़ीद मुख्तलिफ जो पर्सपेक्टिव्स हैं, आपको सोशल थ्योरी में है, एंथ्रोपोलॉजी में है, उस लेंस से स्टडी करना चाहिए। चाहे वो गोपी चंद हो या उसको सखी सुल्तान कहते हैं या वो हो, या कोई और बहुत सारे नाम है गोपी चंद के, और पीर पट्टो भी कहते हैं उसको। लेकिन आप देखें फिर उमरकोट चले जाएं, आप उमरकोट में देखें कितने नाम हैं, वो दो दो नाम क्यों होते हैं। अच्छा वो कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने कहा यार ये इसका नाम जो है गज्जू राणो क्यों है, तो कहते हैं जी देखें जी इसका नाम जो था ना अभी मखदूम मुसलुद्दीन है, कोई इसने कहा कि नहीं उसका सलाउद्दीन है, जो भी है, लेकिन जी वो बस मुल्तान गया। अच्छा हर चीज़ मुल्तान से एसोसिएट करते हैं। अब आप इस्माइली क्यों कर, देखो मैं पहले ही बताता हूँ मैं खुद इस्माइली नहीं हूँ, क्योंकि अब हर बार इस्माइली की बात कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं डॉक्टर साहब उनको अब मैं स्टडी ये जो आप से शेयर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन एथनोग्राफिक नोट्स विद यू इस किताब के तनाजुल में, ताकि आपको समझ आए। अच्छा भाई वो अब पीर पिथोरो जो है उसको मखदूम नेमतुल्लाह कहते हैं, क्यों कहते हैं। अब उसको देखें मेघवाड़ कम्युनिटी सबसे ज़्यादा उसका पैटर्न सेंट कहा जाता है उसको। फिर आगे आप सामारो चले जाएं तो सामारो में कौन है, किस ज़माने में जो और कम्युनिटी जितनी भी सिंध की वहाँ जाती थी, फिर उन्होंने एक और पीर बना लिया अपना। नहीं उर्दू नाम नहीं, उसका नाम नहीं है वो। उसके एक कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है टालपुर्स का, मीर मुबारक खान टालपुर्स के साथ, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। तो एनीवेज ये जो जितनी भी चीज़ें हैं मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने अच्छे सवालात जो है ना इसमें किए हैं। और एक और जो है वो है कोसमी और कासबो। अब ये जो कासबो है वो मैंने देखा है वैसे वाकई काफ़ी एरिया पे फैला हुआ है। तो इससे पहले मेरे ख्याल में इतना डिटेल से जैसे मासूम फरीद साहब ने जिक्र किया है कि जी जो झूनो कासबो है यानी ओल्ड कासबो जो है वो ये समझते हैं कि जो ग्रीक पीरियड का गालबन कोसमी है या कसाम्बी है, मुख्तलिफ नाम है वो है। तो अब ये फिर थोड़ा बंदा सोचता है कि अच्छा भाई अगर इधर ही ये इतना बड़ा शहर था तो आसार इतने क्यों नहीं है। तो मुमकिन है, जाहिर है रेगिस्तान है और आप अगर उसको देखें क्लाइमेट चेंज को तो मुमकिन है कि वो बहुत सारी चीज़ें दफन हो गई होंगे रेत के अंदर। लेकिन उसी का सिलसिला अगर आप आगे देखेंगे ना तो मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि इसका पार्ट 2 जब आए ना, और ये अच्छी किताब है, इसका पार्ट 2 आए तो मासूम फरीद जो है ना साहब को अर्ज़ करूँगा मैं कि रबाड़ियों का जिक्र ज़रूर करें इसमें, क्योंकि जब हम रबाड़ी को भूल जाते हैं ना तो हम अपनी पुरानी हिस्ट्री भूल जाते हैं। क्योंकि हमारी जो सिंधी कम्युनिटी है ना, अब मैं नाम नहीं लूँगा कौन किस में है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कन्वर्ट हुए ना रबाड़ी कम्युनिटी से हुए। फॉर इंस्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा उनकी लीनेजेस हैं, सब लीनेजेस। अब मुंद्रो जो पुरानो मुंद्रो है, आप वहाँ जाएं या नया मुंद्रो जहाँ चांडियो कबीला बैठा हुआ है, तो वहाँ जो रिबाड़ी बैठे हुए हैं तो अपने आप को चावड़ा कहते हैं। अब चावड़ा भाई देखो कहेंगे भाई चावड़ा किधर से आ गया, तो भाई कौन हो रिबाड़ी, भाई कौन सी नुख है आपकी, मैं चावड़ा हूँ। कोई चवांडिया है, कोई परमार है, कोई चौहान है, कोई मारू है, कोई सांभल है सांभल, आर यू सीरियस, सांभल, रबाड़ी कैन बी सांभल, यस इट इज़ वन ऑफ द सब लीनेजेस। अब मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि ये
وہ انفارمیشن ہے جو میں کر رہا ہوں, لیکن میں کہا چلو اچھی بات ہے آپ سے شیئر کروں. لیکن پھر انہوں نے ایک اور جو سب سے بڑا اچھا سوال انہوں نے اور انفارمیشن دی ہے نا, وہ آپ سب کو اس لیے پڑھنی چاہیے کیونکہ آپ تھرپارکر سے جو لوگ واقف نہیں ہیں نا, انہوں نے کہا کہ دانو داندل ایک دفعہ آباد ہوا, انہوں نے پھر کہا دوسری دفعہ آباد ہوا, تیسری دفعہ شاید یہ آباد ہوا. اچھا دانو داندل کی جو بھی انفارمیشن ہے, لیکن میں داندل پہ بات کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے بڑی تفصیل سے کی ہے, لیکن پھر شاید یہ بھی تھوڑا ایڈ کر دیجیے گا جب آپ کرنا چاہیں. تو داندل راٹھوڑ جو ہے نا راجپوت, اب یہ یا کوئی نام مانے اس کو الگ بات ہے کہ راٹھوڑ کی جو سب کاسٹ ہے نا وہ داندل ہے. اب ان میں سب سے زیادہ جو رباڑی کمیونٹی جس کو پوجتی ہے نا وہ پابو جی راٹھوڑ ہے, یعنی داندل. اچھا ایک کتاب لکھی گئی, ایک صاحب لکھیں, کسی صاحب نے لکھی, وہ گورے تھے, شاید غالباً اس کا اسٹیورٹ نام تھا, بلیک اسٹیورٹ, اب مجھے یاد نہیں آ رہا. اس نے لکھا تھا کہ دروپدی کا جو کلٹ ہے نا امنگ مسلمس راجپوتس اینڈ دلتس, اس میں لکھا کہ یہ جو پابو جی راٹھوڑ ہے یہ سندھ کے بارڈر پہ مارا گیا. وہ سندھ کے بارڈر پہ نہیں مارا گیا, وہ ادھر ہی مارا گیا نگر پارکر میں, وہ شادی ہو رہی تھی اس کی. اب دیکھیں نا یہ کہانیاں وہ ہیں جو انہوں نے, یعنی یہ کہانی اس میں نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ضرور ہو, یہ بھی ہو کہ گوگو چوہان جو ہے جس کو اب یہ جو وہاں کے سپیرے اس کا منتر ڈالتے ہیں, وہ گوگو چوہان بیسیکلی ہسٹوریکل فگر ہے جس کی جگہ جگہ پہ آپ کو سندھ میں اور خاص طور پہ تھرپارکر میں, کیونکہ تب دیکھیں نا جب انہوں نے یہ لکھا ہے کارونجھر تاریخ جو دستاویز, تو میں کہتا ہوں اس دستاویز کا ایک جو 2 پیجز نا گوگو چوہان پہ بھی ہونا چاہیے, پابو جی راٹھوڑ پہ بھی ہونے, تاکہ بہت ساری مسنگ لنکس ہمیں سمجھ آئیں گی کہ اچھا بھائی کیا ہے. اب ہم رڈلی اگر جائیں گے, کیونکہ ہم اگر کیری ناتھ کی بات کریں تو سندھ واز بیسیکلی ہوم ٹو دا ہندو اسیٹکس, چاہے وہ گیری ہو, پوری ہو, بھارتی ہو یا ناتھ ہو. اب ناتھ میں نے کہا کہ ایک ویر ناتھ کی سب سے بڑی سندھ میں مڑی ہے, لیکن اب وہ اس سے مڑی سے پہلے وہ عمر کوٹ میں اکھاڑوں جو ہے وہ اس اکھاڑوں میں تھا. اب اکھاڑوں میں جو گنیش گر اور اس کا آپس میں ڈسکورس ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں وہ ڈسکورس کیا ہوتا ہے, پھر وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے, تو وہ گنیش گر جو اکھاڑوں ابھی رباڑی جاتے ہیں, اب وہ ویرناتھ چلا گیا. اب آپ دیکھیں نا کیوں آپس میں ان کا مقابلہ ہوا, ریلیجیس ڈسکورس, ظاہر اس کے پیچھے کوئی اسٹوری ہوگی, کافی ساری اس طرح اسٹوریاں میں آپ کی اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ اسٹوریز کیوں امپورٹنٹ ہیں. ہم رسپونڈنٹ سے بھی کہانیاں ہی لیتے ہیں نا, اس کہانیوں پہ پھر ہم اپنا تھیسس بلڈ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مزید میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ پھر ایسا لگے گا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, لیکن اسی ہی کی بات جو ہے معصوم تھری صاحب کی میں آگے بڑھا رہا ہوں. لیکن میں چاہوں گا کہ جب آپ اس کو کتاب کو مزید کوئی اس کا لائیں نا, اور تو آپ جس آپ کے علاقے کے, کیونکہ آپ وہاں کے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھے گا اس چیزوں کو کہ سندھ میں ایک اور فگر ہے جس کی بہت زیادہ پوجا ہے. وہاں سے جب ہنگلاج لوگ جاتے تھے نا, تو آپ دیکھیں اس روٹس کو بھی ڈسکس کریں, کیونکہ آپ نے ایک ایسٹرن کر لیا نا, آپ نے ویسٹرن نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں ہم جب چیزوں کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں مس کرتے ہیں. اب ویسٹرن بڑا اچھا ہو گیا, لیکن ایسٹرن, لیکن ویسٹرن نہیں ہوا. جو ہنگلاج سے لوگ آتے تھے وہاں سے آتے تھے, اسی روٹ سے آتے ہوں گے. ہنگلاج تو اب آج کی بات نہیں ہے, وہ بھی بہت پرانی بات ہے. تو اس میں اب بہت سارے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی, کوئی کہاں بیٹھتا ہے, کوئی کہاں بیٹھتا ہے. اسی طرح ایک فگر ہے جو ابھی کچھ میں ہے, اس کی سمادھی, لیکن اس کو ڈاڈو مہکن کاپڑی کہتے ہیں. اب کاپڑی جو ہے اس میں سندھ میں اس کے 2-3 جو ہے نا فالوورس تھے, ایک مٹھی میں ہیں, ایک میرے خیال میں ہتونگو میں ہے, اور ایک اور جگہ پہ ہے. اس کا بہت بڑا کلٹ ہے ڈاڈو مہکن کاپڑی کا. اب کاپڑی دیکھیں نا, آپ بٹائی کی شاعری کو پڑھیں تو آپ کو یہی ملتا ہے نا, ڈوتھی, کن پھاڑ, کن چیر, یہ اس طرح کے نام ہوتے ہیں نا. تو وہ کہاں چلے گئے, ادھر آپ کے ارد گرد ہیں جو کچھ ہمیں ان کی کتاب میں ملتے ہیں. تو میرے خیال میں بس اتنا ہی کہوں گا, اور دوبارہ آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس کے. آپ کو تھینک یو ڈاکٹر ذوالفقار کلوڑو صاحب. یہ آپ نے جس نے بھی غور سے سنا ہوگا تو یہ ایک کرٹیکل ریویو تھا, 264 پیجز ہیں جو ڈاکٹر ذوالفقار کلوڑو صاحب نے یہاں بیٹھے بیٹھے ریویو کیے. نہ صرف کرٹیکلی ان پہ بات کی, لیکن رائٹر کو سجیشنس بھی دیے ہیں. اس لیے ایک دفعہ دوبارہ تالیاں سر کے لیے, یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کسی کے لیے.
اب میں اپنی نیکسٹ اسپیکر جو ہے ہماری آنریبل ڈاکٹر اسماء ابراہیم کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کتاب پہ تو بات کریں، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر ذوالفقار کلوڑھو نے جو بیک گراؤنڈ بتایا، جو وہاں پر ہسٹوریکل پلیسز ہیں یا اینتھروپولوجیکل جو انہوں نے پرسپیکٹو بتایا، تھوڑا سا اس سے ہٹ کے آگے فیوچر کے بارے میں بھی بتائیں کہ ہم اب آگے کیا کریں. کیا جیسے کہ سیز پاکستان سے بھی ان کا تعلق ہے، میں نے تعارف میں بتایا آپ کو کہ کیا ٹورزم کی کیا صورتحال ہے، آگے فیوچر آپ کیا دیکھ رہی ہیں. ہسٹوریکل ٹیمپلس ہیں وہاں پر، کارونجھر میں 164 تقریباً ٹکریاں ہیں وہاں پر، جن سب کی جو ہے نا ایکولوجی ڈفرینٹ ہے. تو وہاں پہ کیا اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ فیوچر کو کیسے دیکھ رہی ہیں اس کتاب کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے پلیز. اچھا، تھینک یو امین اینڈ تھینک یو ذوالفقار فار سچ اے ڈیٹیلڈ ریویو آف دا بک، اور سانگھی صاحب بھی. تو میں جو اس کتاب کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گی، ٹورزم پہ تو بعد میں آؤں گی. پہلے مبارکباد ہو معصوم تھری صاحب کو کہ انہوں نے اچھی کتاب لکھی ہے. اور جی، کتاب لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے میرے حساب سے، اس کو چھاپنا اس سے بھی مشکل کام ہے، بیکاز آپ ایک دم ایکسپوز ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے اور ہر بندہ آپ کی کتاب پہ بات کر رہا ہوتا ہے. بہت بہادری کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں. میرے حساب سے میں تو ابھی تک اس چیز سے بہت ڈر رہی ہوتی ہوں کہ میں یہ ریسرچ چھاپ دوں یا نہیں چھاپ دوں، کون کیا بولے گا. اور آئی آلویز تھنک کہ میں نے ابھی کم پڑھا ہے، مجھے اور پڑھنا ہے اور ریسرچ کرنی ہے. تو میں آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف تھری صاحب کہ انہوں نے یہ کتاب کا انیشیٹو لیا، چھاپا. ٹاپک ایسا ہے کہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کارونجھر کا ٹاپک امپورٹنٹ ہے ایز اٹ سیلف، بیکاز کارونجھر اس وقت خطرے میں ہے اور اس کو ہم نے سیو کرنا ہے. اس پہ جتنا پبلش کیا جائے اتنا اچھا ہے. اور اس کتاب میں جب میں نے اس کو شروع کیا، سندھی میری ایکچولی لینگویج نہیں ہے، بٹ میں نے پہلے کوشش کیا کہ گوگل سے ٹرانسلیٹ کروں، تو ٹرانسلیٹ اتنا برا تھا کہ میں نے سوچا جو میری سندھی ہے میں اسی سے پڑھ لوں تو بہتر ہے. بٹ اتنی انٹرسٹنگ کتاب تھی کہ میں نے جب صبح شروع کی ہے تو میں دوپہر 2 بجے تک اس کو پڑھ رہی تھی. سب سے بڑی آتھر کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ آپ اس کتاب کو اتنا انٹرسٹنگ بنا دیں کہ آپ اس کو چھوڑ نہ سکیں. تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، انہوں نے اتنے سارے ڈفرینٹ قسم کے ویوز دیے ہیں، اسٹارٹنگ فرام Todd, the first ever written history, then he is coming to other historians, Asiatic Society of Bengal. I mean کوئی چیز انہوں نے ایسی نہیں ہے، چھوڑی نہیں ہے جو انہوں نے پڑھی نہ ہو اور اس کو اس میں مینشن نہ کیا ہو. تو وہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ ایز اے لے پرسن ہی ہیز ٹیکن اپ دس ٹاسک. تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تھر کے بارے میں ایک ویو دیا ہے، امین سوری آئی ول جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ اے لٹل بٹ، پھر میں ٹورزم پہ آ جاؤں گی ٹھیک ہے نا. تو ایک اور جو مجھے ان کا ویو اچھا لگا کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ کنٹینیوشن آف انڈس ویلی. یہ تھر کو بھی لے کر چل رہے ہیں اس کے ساتھ کہ انڈس ویلی سویلائزیشن ایک دم ختم نہیں ہوگی تھی، تھر میں اس کی کنٹینیوشن ابھی تک ہم کو ملتی ہے. دیٹس اندر فوڈ آف تھاٹ کہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. آپ سب کو معلوم ہے تھر میں اتنی ایکسکویشنز نہیں ہوئی ہیں، ڈیفیکلٹ ایریا ہے، وہاں جانا، وہاں کام کرنا، پھر جیسے کہ انہوں نے کہا فنڈنگ ملنا، وہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ اپ. اور بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جہاں پر کہ ہمیں ایسا مٹیریل مل سکتا ہے کہ جو ابھی تک نہیں ملا ہو. جیسے کہ انہوں نے ایک برہما کا مجسمہ بھی دیا ہوا ہے، اینڈ میں تصویر ہے، وہ ایک آرٹ تھی جو کہ صرف 100 سال کے لیے ساؤتھ ایشیا میں تھی، اور اس میں وہ برونز کے اسٹیچوز بنے تھے، اور وہ 10 اسٹیچوز تھے ہمارے پاس نیشنل میوزیم میں جو چوری ہو گئے تھے. اور یہ جو برہما کا اسٹیچو کی تصویر انہوں نے دی ہے، یہ چوری ہو رہا تھا بٹ بڑا تھا تو دروازے میں پھنس گیا اور آدھا ٹوٹ گیا، تو وہ بچ گیا. اب اس کو ہم نے ریپیئر کر کے پھر نیشنل میوزیم میں لگایا تھا. تو ایک چیز اور جو جی ہماری اٹینشن اس طرف دلوا رہے ہیں کہ یہ جو ایکسکویشن کے بعد مٹیریل آتا ہے، ٹھیک ہے 100 سال پہلے جو ایکسکویشن ہوئی اس وقت آرکیولوجی ایک رومانٹسسٹ قسم کا سبجیکٹ تھا. اب آرکیولوجی از فلی سائنٹیفک سبجیکٹ اینڈ اٹ از کمپرائزڈ آف آل دا سبجیکٹس، لائک ہسٹری لے لیں، میڈیکل سائنس لے لیں، باٹنی لے لیں، زولوجی لے لیں، سب سبجیکٹس جو ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، آل دا سبجیکٹس آر ناؤ انٹو آرکیولوجی. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے پچھلے والے لوگ تو کام کر کے چلے گئے، ہمیں انہوں نے دے دیا اور یہ انہوں نے پبلش، اور ان کا ویو یہی ہے پوری بک میں. ہی از ویری کریٹیکل اباؤٹ دا ہسٹوریکل ریکارڈس اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم کہ ہم
ٹوٹلی ہسٹوریکل ریکارڈس کے اوپر یقین نہیں کر سکتے انلیس وی ہیو سائنٹیفک اور وی ہیو مٹیریل انالیسز، جو کہ آرکیولوجسٹ کا کام ہوتا ہے. ہسٹورین کا کام ہوتا ہے لکھنا، ٹھیک. اور بہت سارے ہسٹورینز ایسے ہوتے ہیں جو کوٹیئرز ہوتے ہیں، وہ جو ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہو از رولنگ دا رولر جو ہوتا ہے اس کی بیسس پہ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اٹ کین بی ون سائڈڈ. تو جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیشہ میں اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ 3 قسم کے آتھرس پڑھیں، ہندو، برٹش اینڈ مسلم. یو شوڈ ہیو 3 پرسپیکٹیو آف دا ہسٹری اینڈ ناٹ اونلی ون، بیکاز ہی کین بی بائسڈ. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ جو ڈسکس کریں اپنی کتاب میں، وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہی از ویری کریٹیکل، جو کہ ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں انگریز کو کرٹیسائز کرنے سے. انگریز نے لکھ دیا بس ٹھیک ہے، انگریز بابا بول رہے ہیں، بھائی آپ کیا بول رہے ہو، نہیں انگریز لکھ کے گیا ہے. تو کوئی اسٹوڈنٹ اس حساب سے پڑھتا ہی نہیں ہے، اور پھر ہمارے ٹیچرز ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ نے کرٹیکل نہیں ہونا. یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ جب میں کرٹیسائز کرتی تھی وہ برٹشرز کی رائٹنگس کو، تو مجھے ٹیچر ڈانٹتی تھی کہ آپ کیوں، یہ تو لکھ کے گئے انگریز نے لکھا ہے، تو آپ اس کو کاؤنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، چیلنج بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ہی از گیونگ اے گڈ لیسن. کنفیوز نہیں کر رہے ہیں یہ بچوں کو، بٹ یہ بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یو کین آلویز چیلنج وٹ ایور از ریٹن. سو آن واٹ بیسس یو کین چیلنج؟ آن دا بیسس آف آرکیولوجیکل ایویڈنس جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے، دین سائنٹیفک انالیسز. اور تھرڈلی اٹ شوڈ بی ایکسیسیبل. انہوں نے ایک بہت اچھی بات اس میں یہ بولی ہے کہ جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس کو آپ کریکولمس میں انکلوڈ کریں. آپ بچوں کو بتائیں کہ نہیں، ابھی آپ لوگ سب ادھر بیٹھے ہیں، آئی ایم شیور کہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ آج کل سائنٹیفک ریسرچ کیا ہو رہی ہے آرکیولوجی میں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں بچوں کے لیے لانی چاہیے. سیکنڈ یہ ہے کہ ان کو ریجنل لینگویجز میں پبلش ہونا چاہیے. میرے ٹیچر ڈاکٹر دانی تھے اور وہ یہی کہتے تھے کہ اگر تم نے اپنے سبجیکٹ کو پاپولر کرنا ہے تو اس کو ریجنل لینگویجز میں پبلش کرو، سندھی، پنجابی، اردو. وہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، صرف انگلش میں ہوتا ہے. ٹھیک، انگلش ٹھیک ہے فار انٹرنیشنل پبلیکیشنز، یو نیڈ دیٹ آلسو، بٹ یو نیڈ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ اینڈ پبلش اٹ فار جنرل پبلک اینڈ اسٹوڈنٹس. تو وہ ایک بہت ضروری ہے جو انہوں نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کی ہے بات. اور پھر سب سے بڑی بات، بینگ اے پارٹ آف ڈی کالونائزیشن موومنٹ ود آئیکوم، تو آج کل ہم لوگ ڈی کالونائزیشن پہ کام کر رہے ہیں. مجھے بے حد خوشی ہوئی جب میں نے یہ دیکھا کہ ہی از رائٹنگ کہ وی شوڈ رائٹ آر ہسٹری ود دا ڈی کالونائزیشن اسپیکٹ، جو کہ ہمارے یہاں بالکل کوئی غور نہیں کر رہا. تو ہم لوگ میں پارٹ ہوں ورکنگ گروپ آف میوزیمس ڈی کالونائزیشن کا. ہم لوگ میوزیمس کو ڈی کالونائز کر رہے ہیں، بٹ کوئی سبجیکٹ اور کریکولم پہ کام نہیں کر رہا ہے اس کی ڈی کالونائزیشن کے لیے. تو تھری صاحب نے ایک بڑا بریو اسٹیپ یہ لیا ہے کہ ہی از مینشننگ اینڈ ہی از سیئنگ کہ یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ انگریز لکھ کے گیا ہے تو کیا ہے بھائی، آپ اس کو پروف کرو نا. تو یہ جو غلط نام بھی یہ دے رہے ہیں اور جو بھی ہے، میں تو ایک پرسپیکٹیو ویو سے بات کر رہی ہوں پوری کتاب کی، کہ انہوں نے جس طرح سے جنرل لے کے چلے ہیں اینڈ اپ ٹو کارونجر، اور پھر کارونجر کے اسپیکٹس بتا رہے ہیں. دین ہی از ڈسکسنگ ویداز میں ڈفرینٹ نام جو ہیں سٹیز کے. تو ان کی اپنی یہ سب تھیوری نہیں ہے، بٹ ہی از جسٹ ڈسکسنگ وٹ ایور از ریٹن اینڈ ہی فیلز کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی کام کرے. اور اچھا، پھر ایک اور چیز جو انہوں نے بات کی تھی کہ ایکسکویشن سے جو مٹیریل نکلتا ہے وہ کہاں جاتا ہے. ہی ڈسکسڈ کہ کچھ کافی مٹیریل جب شروع میں نکلتا تھا تو وہ بامبے میں چلا جاتا تھا، بامبے ریزیڈنسی میں انگریز ڈائریکٹ لے جاتے تھے. تو وہ اب کہاں ہے، اس کا کیا ہے، اس پہ بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. مٹیریل تو یہاں سے نکلتا تھا بٹ یہ ادھر چلا جاتا تھا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو اب ہم میوزیمس کے تھرو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریپیٹریشن از اے بگ ایشو. سارا آل اوور دا ورلڈ لوگ ریپیٹریشن پہ کام کر رہے ہیں کہ اپنی چیزیں آپ واپس لیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ ہمیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور لائم لائٹ میں لانا چاہیے. اور پھر یہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ نیو ایکسکویشنز ایٹ چنو دڑو، جھکر، آمری، اینڈ ہی تھنکس دیٹ وی شوڈ پبلش آل دیٹ. اور اس کو پبلیکیشنز کو ہمیں عام لوگوں تک لے کر آنا چاہیے. وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا اس کے اندر. اینڈ آئی ویری اسٹرانگلی ایگری ود ہم کہ برٹشرز نے کافی کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے.
کیونکہ دیکھیں جب کوئی بندہ جس کی اپنی لینگویج نہیں ہوتی ہے وہ اس کو اپنے حساب سے پڑھ رہا ہوتا ہے, اپنے حساب سے پروناؤنس کر رہا ہوتا ہے, اپنے حساب سے لکھ رہا ہوتا ہے. اب سپوز میری لینگویج سندھی نہیں ہے بٹ میں نے پڑھی تو میں اس کو دوسری طرح سے پڑھ رہی ہوں گی. تو جب انگریز یہاں آیا ہے اور اس نے لکھا ہے تو اس کی پروناؤنسیشن چینج ہوتے ہوتے اوور دا ایئرس چینج ہو گئی. ٹھیک, پھر ہمارے یہاں اسکالرس کا یہ عادت تھی کہ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ اس کو اوریجنل سورسز میں جائیں, پرشین پڑھ لیں, سنسکرت پڑھ لیں. نہیں, جو انگریز نے لکھا ہے یا جو آلریڈی ریٹن ہے اسی کو وہ بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, اسی کا ریفرنس دیتے رہتے ہیں. تو بچوں میں آج کل یہ کلاسک لینگویجز سیکھنے کا تو رواج ہی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں پرشین ہوتی تھی, عربک ہوتی تھی, اور سنسکرت از اے ویری اسٹرانگ لینگویج وچ وی نیڈ فار رائٹنگ دا ہسٹری. تو وہ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے سنسکرت. جب تک ڈاکٹر دانی تھے تو سنسکرت پڑھا رہے تھے, بٹ اب تو ہمیں کوئی سنسکرت کا اسٹوڈنٹ نہیں مل رہا ہوتا. ایک ڈاکٹر نسیم ہے پشاور میں جو تھے سنسکرت کے ماہر. اچھا, یہ تو میں نے بات کر لی کہ سائنٹیفک انالیسس کے. اچھا, جیسے جی بات کریں کہ ہسٹری از ناٹ ریٹن ویری سیریسلی, چلو ٹھیک ہے, وہ بھی میں ایگری کرتی ہوں. کچھ لوگوں نے سیریسلی لکھا بھی ہے, کچھ نے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنا سیریس نہیں تھے ہسٹری کے بارے میں کہ بس لکھ کر اور چلے گئے. ٹھیک, اور انہوں نے کافی ڈیٹیل میں, اتفاق سے انہوں نے ڈیٹیل میں الیگزینڈر اور گریکس کو ڈسکس کیا, جو کہ میرا پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا. اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی اور وہ میں نے بہت غور سے پڑھ لیا ہے. مگر یہ کہ اب میں اس کو کچھ بولنا نہیں چاہتی ہوں, بٹ یہ کہ آپ نے اچھا کیا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے, اس کو لکھا ہے. تو گریکس کی پریزنس ان تھر یو ہیو ریٹن, اور میرا تو پی ایچ ڈی تھیسس تھا اس کے اوپر. تو خیر وی کین ڈسکس آفٹر ورڈس, جب اس کے بعد ہم بات کریں گے گریکس کے بارے میں, جن کا پریزنس ادھر تھا اور کیسے تھا. بٹ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, ٹھیک ہے انہوں نے ڈسکس کیا, اب میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ یہ غلط ہے اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو اس کے لیے ہمیں پروف چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک, اور اس کا بیسٹ پروف ہے کوائنس. جیسے کہ میرا ڈاکٹریٹ کوائنس کے اوپر تھا, اور آن دا بیسس آف کوائنس آئی روٹ دا ہسٹری آف گریکس ان دس ریجن. اور کتنے گریکس الیگزینڈر کے بعد یہاں تھے, انہوں نے رول کیا. پھر الیگزینڈر کا فورٹریس جو تھا وہ آن دا بیسس آف کوآرڈینیٹس اینڈ دی نیارکس اکاؤنٹ اینڈ گریک اکاؤنٹس, تو میں نے ڈسکور کیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سائنٹیفک بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے تھیری صاحب کا سبجیکٹ تو نہیں تھا, نیومسمیٹکس, تو وہ نہیں ہو سکتا تھا, بٹ ایٹ دس لیول ہی ہیز ڈن اے گریٹ جاب. اور میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو پوائنٹس ٹو تھنک لے کر آئے ہیں وہ بڑے مزے کے ہیں, مجھے اچھا لگا اور میں نے اس کو بہت غور سے پڑھ لیا. سوری بیکاز میرا ٹاپک تھا, بٹ وی کین ڈسکس آفٹر ورڈس. دین نارا ندی پہ انہوں نے کافی کھل کر بات کی ہے, وہ بہت اچھا ہے کہ ابھی تک اٹس اے کنٹروورشل تھنگ اور کافی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ابھی ہم ایک اور پروجیکٹ کرنے والے ہیں اکتوبر میں, جو کہ اب بالکل اسپیس ٹیکنالوجی سے جو ڈیٹنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے دے آر گوئنگ ٹو ٹریس دا روٹ آف نارا. تو یہ چیزیں اب نکلتی چلی آ رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت بہت اچھا کام ہو جائے گا, اور ہم ضرور اب آپ سے شیئر کیا کریں گے کیونکہ آپ کو انٹرسٹ ہے ان چیزوں سے. اینڈ آئی تھنک کہ امین اور ریاض صاحب آپ کو اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سب چیزیں بتانی چاہیے, یا کوئی مہینے میں ایک لیکچر ارینج کریں کہ جو بچوں کو پتہ ہو کہ نئی ریسرچ کیا ہو رہی ہے, کیسے آرکیالوجسٹ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں. اینڈ دین ان دی اینڈ میں ان کے ساتھ بالکل ایگری کرتی ہوں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ٹیک اپ سائنٹیفک اپروچ, جو کہ میں نے بات کی, اینڈ ویریفائی دا ہسٹوریکل ریکارڈس. وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اینڈ دیر از مچ کانٹراڈکشن ان ہسٹورین سورسز, لاٹ آف انٹرسٹ. ڈزنٹ ایون, اچھا اردو میں بولتی ہوں اوریجنل. ٹھیک, سو یہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا اور ٹھیک یہ ہو گیا. اچھا, اب میں آپ کی طرف آتی ہوں ٹورزم کے لیے. ہاں, تو ٹورزم کے لیے تو ایک فرسٹ آف آل وی نیڈ اویئرنیس, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں صرف ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز پچھلے 40 سالوں سے تو ہم ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور کوئی ایسا ہمیں خاطر خواہ رزلٹ نظر نہیں آتا ٹورزم کے بارے میں, اور اب زیادہ زندگی بچی بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا ویٹ کریں. تو وی شوڈ ٹیک اپ اٹ, ہمیں خود سے کرنا چاہیے. جیسے باہر کے ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو لوگوں نے کمیونٹیز کو ٹرین کیا ہوا ہے,
تو ایک دو لوگ بھی جا کر اگر کمیونٹیز کو ٹرین کریں, ان کے گھروں کو رہنے کی جگہ بنا دیں, یہ بڑے اچھے پروجیکٹس بن سکتے ہیں اگر ینگر جنریشن از انٹرسٹڈ. تو ٹو اسٹارٹ فرام دیئر. اور کارونجھر کا ایریا تو اتنا انٹرسٹنگ ہے. اب یہ انہوں نے پری کیمبرین ٹائم سے ڈسکس کیا ہے کارونجھر کو, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. پری کیمبرین از دی اولڈسٹ سیریز آف ماؤنٹینس, اور انہوں نے اس کو بھی مینشن کیا ہے. تو ہی از برنگنگ فرام پری کیمبرین اپ ٹو دا پریزنٹ ٹائمز. اور پھر بڑے مزے سے اس میں علامہ اقبال اور ریاض شیخ صاحب بھی آ گئے ہے نا, وہ میں نے بہت انجوائے کیا. مطلب ہاں, شیخ ریاض اور علامہ اقبال بھی آ گئے. اور اس سے پتہ چل رہا ہے میں نے آپ کی پوری بک پڑھی ہے سندھی میں, ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ میرا لینگویج نہیں تھا. ہاں ہاں, تو انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے. تو یہ بڑے مزے کی کتاب ہے. آئی ووڈ ایڈوائز ایوری ون کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں. انہوں نے ایسی ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں کہ جو بہت ساری جگہ پہ تھیں, سمیٹ کے انہوں نے ایک کتاب میں لے کر آئے ہیں. تو آپ سب کو میں مشورہ دوں گی ضرور پڑھیں ان کی کتاب, بہت مزے کی ہے. بے شک سائنٹیفک گراؤنڈس پہ نہیں ہوگی اور اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوگی جیسے ذوالفقار بتا رہے تھے, تو بٹ اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ بک اینڈ آئی وڈ سے. اور آپ کے ٹورزم کے بارے میں تو اب جیسے آپ نے بتایا, ہم سیز پاکستان کے ہیں. وی یوز ٹو ٹیک ٹورس, ہم لوگ لے کے جاتے تھے ٹورس, بٹ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. لاشاری صاحب بھی بزی ہو گئے ہیں, میں بھی, تو ہم تو خود لے کے جاتے تھے ٹورس لوگوں کو, اور اس سے بڑا انکریج ہوا تھا یہ. ہاں جی, تو آپ لوگ اسٹوڈنٹ سے شروع کریں ٹورزم کا. پھر جیسے میں نے کہا کمیونٹی کو انوالو کریں. کمیونٹی انوالومنٹ از ویری امپارٹنٹ فار ٹورزم. وی شوڈ ٹرین دا کمیونٹی پیپل کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ دا وزٹرز اینڈ دا ٹورسٹ, کیونکہ اکثر ٹورسٹ ڈرتے ہیں جاتے ہوئے. تو کمیونٹیز کو ٹرین کرنا بہت امپارٹنٹ ہے. پلس آپ ٹور سے ہی اتنا ارن کر سکتے ہو کہ آپ اس کو فردر گرو کر سکتے ہو. سو دس از مائی ایکسپیرینس. ہم نے 2-4 ٹورس کے بعد ہی اتنے پیسے سیو کر لیے تھے کہ ہم آرام سے بس ہائر کر لیتے تھے, لنچ دے دیتے تھے, اوور نائٹ اسٹے کرتے تھے. تو میں نے تو یہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے. اور اگر اف somebody wants to join hand تو موسٹ ویلکم. اسپیشلی امین, آپ تو کراتے رہتے ہو یہ ٹورس, تو آپ ہمارے ساتھ مل کر بھی کر سکتے ہو. دس از دا اونلی وے, اور کوئی رستہ نہیں ہے. ٹھیک, تھینک یو. Thank you very much, Dr. Asma. So she started from the past, then انہوں نے جو ہے وہ حال پہ بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر پہ بھی بات کی. تو تینوں چیزوں کو ڈاکٹر صاحبہ نے کور کیا. اور اب ہم جو ہماری ایک روایت ہے کہ جسٹس کے پاس جانے سے پہلے ہم ملزم کو بھی ایک موقع ضرور دیتے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب آپ, وہ تو فائنل جسٹس ہے نا, وہ تو فائنل فیصلہ دیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اناگریشن کے لیے آ جائیں سب. بک کی اناگریشن پراپر ہو جائے تو اس کے بعد آخر میں سر پلیز اناگریشن کے لیے آ جائیں. بک کی اناگریشن ہوگی تو. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آپ بیٹھ جائیں صاحب. تو اب اس کتاب کے جو خالق ہیں, جو آتھر ہیں, جو رائٹر ہیں, وہ ان سارے سوالات کے جواب دیں گے جو پہلے تو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نے کیے اور ڈاکٹر اسما ابراہیم نے. دیکھو, یہ جو آنیسٹ ریویو ہوتا ہے نا, تبھی ہوتا ہے جب کتاب اچھی ہو. اور یہ آپ اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں کہ اگر میں نے یہ کوئی آپ کو چیزیں بتائی ہیں تو یہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھو, یہ اس نے ڈبیٹ جنریٹ کی تو میں نے پڑھا نا. اچھی کتاب پہ ہی بحث ہو سکتی ہے, ورنہ تو ہم کہہ دیتے دیکھو یہ ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. ہم یہاں ٹائم نکال کے بیٹھے ہیں نا, تو مقصد یہ ہے کہ کتاب یہ اچھی ہے. تو یہ آپ مت کہیں گے جی ان کے رسپونڈ کرنا نہیں ہے کہ کس نے کیا کہا ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیں کس طرح لے کے چلیں, اور ہم نے ایک پورا وہ پریمبل بنایا تھا اس کو ٹو ڈسکس کے واٹ ہی ہیز ڈسکس ان ہز بک. ٹھیک ہے, وہ تو آئی ڈونٹ تھنک ہی سپوز ٹو رسپونڈ ٹو اوور یعنی کیوریز. یہ تو دیکھیں اب بہت ساری چیزیں نا اس میں ضروری تو نہیں ہو سکتا کہ جو میں نے کہا وہ
ہو سکتا ہے. ظاہر ایک اپنا اس نے کوشچن لیا اور اس کو ڈسکس کیا, تو اس لیے اب دیکھیں نا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی آپ اس کو بھی دیکھیں, کیٹل کو ان پہ جو نشان ہیں, داغ ہیں, وہ تو انڈس کے اس دور کے ابھی بھی اسکرپٹ چل رہا ہے, ایسی چیزیں بہت ہیں. تو یہ میں کہوں گا کہ امپریشن یہ نہ دیں آپ کہ یہ لگے کہ ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا. ہم نے ان کو وہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے لیے, آئی تھنک یہ انلائٹننگ تھا. تو یہ انسائٹ فل ڈسکشن کے لیے ہم نے کہا کہ یہ چیزیں ہوں. تھینک یو سر. یہ بات اب کلیئر ہو گئی کہ یہ کوئی کرٹیکل ڈسکورس نہیں تھا, اس پہ سجیشنس تھیں سر کی, اور جو بات کرنا چاہیں اپنے کتاب کے بارے میں. معصوم تھری صاحب پلیز ویلکم کریں سر. جیسا کہ میری یہ کتاب قارون جر تاریخ جو دستاویز سندھی زبان میں لکھی ہوئی ہے, اس لیے کم از کم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے خیالات سندھی میں پیش کروں. معذرت کے ساتھ آپ کی اجازت. سب کا پہری آؤں ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب جو ऐं उन सां गॾोगॾु सिंध इतिहास एकेडमी जे साथियनि सारंग जोयो साहब जो, अमीन जोयो साहब जो निहायत शुक्रगुज़ार आहियां जिन हिन वेहक जो पुरवकार एहतमाम कयो आहे. ऐं उन सां गॾोगॾु मुंहिंजो मोहसन सोहेल सांगी जो बि थोराइतो आहियां, जेको मुंहिंजे किताब लिखण खां वठी अॼु की हिन वेहक ताईं मूंसां सहकारी रहियो. ऐं उन खां पोइ स्टेज ते मौजूदु असांजा आलम एक्सपर्ट जेके पंहिंजी गुनागुन मसरूफ़ियतुनि मां ही टाइम कढी हिते आया ऐं पंहिंजनि क़ीमती ख़्यालनि खां वाक़ुफ़ु कयो, उन्हनि सभिनी जो ऐं हिन पिंडाल में वेठल ॾहनि जो इल्मु अदब दोस्त साथियुनि जो ऐं सभिनी जो बेहदि शुक्रगुज़ार आहियां. किताब जे हवाले सां नंढी ॻाल्हि करे वठां त कुझु 7 साल अॻु में मूं किताब लिखी मुकमल कयो ऐं उन किताब जो उनवान हो थर जी सियासी तारीख़, जंहिंमें मूं अंग्रेज़नि जे दौर खां वठी 2019 ताईं ॾींहुं ब ॾींहुं जेका थर जी सियासी सूरत हाल हुई उन ते मूं पंहिंजी कलम कारी कई हुई. ऐं उनजो जेको पहिरियों बाब मूं लिखियो उहो उन अंग्रेज़ दौर खां अॻु जी क़दीम सिंधु तहज़ीब ताईं जी जेको आहे उहो पस मंज़र मूं पेश कयो. पोइ जीअं दोस्तनि सोहेल साहब जी ॻाल्हि कई त कुझु दोस्तनि सां इहा जॾहिं थियो उन्हनि जे अॻियां इहो मुंहिंजी लिखणी आई त उन्हनि चयो त भई जेको तो पहिरियों बाब पस मंज़र वारो लिखियो आहे ऐं इहो बि ॾाढो वणंदड़ आहे, इन खे पस मंज़र में न कढ, इन ते बि तहक़ीक़ कर ऐं इन खे मुकमल हिकिड़ो उन तहक़ीक़ी सूरत में आण. त उहो तहक़ीक़ करणु वेठुसि, मूंखे 7 साल लॻा, जंहिंजे नतीजे में उहो पहिरियों बाब आहे हिन किताब जी शक्ल में साम्हूं आयो. ज़ाहिर आहे त मुंहिंजी हीउ जेको कमु आहे इहो 6-7 सालनि खां लिखियुमि पिए, पर मुंहिंजो जेको बि 40 सालनि में जेको बि जेतिरो थी सघियो मुतालो मुशाहिदो उनजो निचोड़ आहे, छो त थर मुंहिंजो सदाईं सब्जेक्ट रहियो आहे. सो हीअ वॾी ख़ुशी थी, हिते एक्सपर्ट हुआ जिन पंहिंजे ख़्यालनि जो अञा साईं कलीमुल्लाह आशरी साहिब खे बि ॿुधासीं. ऐं आउं शुक्रगुज़ार आहियां डॉक्टर ज़ुल्फ़कार साहिब जो जेके इस्लाम दुआ कई हिते आया आहिनि ऐं सुठा मशवरा ॾियनि. 2-3 शयूं त उनखे इहे जीअं साईं ॻाल्हि कई त उहो बहस जी ॻाल्हि न, पर कुझु मुंहिंजे तरफ़ां वज़ाहत हुअणु ज़रूरी आहे. त हिकिड़ो त इहो विक्रमाजी ताईं भर्तरी राजा भर्तरी जे हवाले सां थियो आहे. सो इहे मुख़्तलिफ़ किताबनि में अॻे हवालनि तौर ते इहे शयूं ईंदियूं रहियूं आहिनि, पर जेका असल शइ आहे त मूं हिन में निशानदेही कई आहे. ऐं जीअं डॉक्टर साहिबु आहे किताब खे पढ़ियो आहे, पर हाणे ज़ाहिर आहे मसरूफ़ माण्हुनि मूं ॾिठो त टॉपिक जेके वधीक नोट कया अथनि, पर हिकु भेरो अञा बि उनखे जे उन नज़र सां पढ़ंदा त उन में मूं इहो ज़िक्र कयो आहे जीअं त 1907 में जेम्स स्टार्ट पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त उतां असांखे सेवण मां राजा भर्तरी जे नाले जो सिक्को मिलियो आहे. त मूं इहो इशारो ॾिनो त भई हिकिड़ो सिक्को मिलियो, बहरहाल उन ते बि तहक़ीक़ न थी आहे. त तारीख़ी किताबनि में त राजा भर्तरी जा हवाला अचनि था, पर आर्कियालॉजी जे हवाले सां उहो सिक्को वरी अहमियत जो हामिल आहे. त मूं हिन में जेका इहा ॻाल्हि कई त इन ते बि हुअणु खपे रिसर्च चई इन शइ खे अॻिते वधे. विक्रमाजी जे हवाले सां मूं इहो शेख भिरकियुम में उनजी क़बर या समाज जो ज़िक्र इन करे कयो त अंग्रेज़नि दौर में ऐं कोर्ट में बाक़ाइदे इन ते केस हलियो ऐं उन केस में फ़ैसिलो ॾिनल हो त भई हीउ जेको क़बर वारो हिसो आहे इहो शेख भिरकियो जे नाले शेखनि जे हवाले कयो वञे, बाक़ी आतो जेके
जेके विक्रमाजीत खे मञनि था उन्हनि जे हवाले कयो वञे। त इहे ॿ हवाला अहिड़ा आहिनि त इन ते तहक़ीक़ थी सघे थी। ऐं उन खां पोइ डॉक्टर साहिबु जेका ॿी ॻाल्हि कई त जीअं थर पार्कर जे हवाले सां ऐं केरीनाथ जे हवाले सां जीअं ज़िक्र थियो त डॉक्टर साहिबु पंहिंजी जॻह ते यकबार जानबनि त नाथ जो जेको पंथ आहे उहो पोइ जो आहे, पर हाणे हिन में इहो आहे त जेको नाथ पंथ आहे जैनिज़म सां वाबस्तु आहे। त इहो 5वीं सदी क़बल मसीह में जैनिज़म पार्कर में हो, जंहिंमें उन जा केतिरा ई तीर्थंकर आहिनि जेके उहे पाथ बि नाथ सॾाईंदा हुआ ऐं केरीनाथ बि उन्हनि मां ई हो। ऐं बहरहाल इहो अञा तहक़ीक़ तलब ॻाल्हि आहे। मूं कंहिं ॻाल्हि खे बि इहो न चयो आहे त मूं चयो हिननि ते इहा शइ उनजी तहक़ीक़ थी सघे थी। अच्छा, उन खां पोइ ॿी ॻाल्हि मुंहिंजी किताब में आहे जेका इहा आहे त हीअ किताब मुंहिंजो आहे 1वीं सदी ईस्वी ताईं जो। घणियूं शयूं आहिनि जीअं डॉक्टर साहिबु ॻाल्हि कयो त हुनजो ॿियनि जो बि हवालो हुअणु खपे। कि मूंसां इहा बि ॻाल्हि कई त भई हिन में रूपले जो बि कारूंजर जी ॻाल्हि करियो था, रूपले जो बि हुअणु घुरिजे, कर्नल तरवट जी बि ॻाल्हि हुअणु घुरिजे। बहरहाल उहो मुंहिंजो जेको ॿियो हिसो आहे उहो 1वीं सदी खां पोइ जो आहे, उन में इहे सभु हवाला बि ईंदा। बहरहाल आऊं तव्हां सभिनी जो थोराइतो आहियां ऐं मोहतरमा आसमा इब्राहिम जो बि थोराइतो आहियां जिन पंहिंजनि क़ीमती ख़्यालनि खां असांखे वाक़ुफ़ु कयो। तव्हां सभिनी जो महिरबानी रखो। मेहरबानी, थैंक यू। ये थे आथर जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब लास्ट जो है वो सदारती खिताब के लिए मैं डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें और ज़रा ये भी इस पस मंज़र में बताएं कि पास्ट में कारूंजर में क्या हो चुका है, अब इस वक्त क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होना चाहिए था। सारी चीज़ों पे सर बात कर सकते हैं। रियाज साहब, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनसे मिला दिया। मैं समझ रहा था कि बहुत ही मासूम आदमी होगा, ये तो बहुत जालिम निकला। अब इन्होंने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, जैसे हमारे मोहतरम स्पीकर साहिबान ने कहा कि इन्होंने जिस अंदाज से क्वेश्चन किया है कि जो लिटरेचर हमारे पास पहुंचता है, क्लासिकल लिटरेचर जब हमारे पास पहुंचता है, चाहे वो नागरी में लिखा हुआ हो, अब नागरी में जो सब कुछ लिखा है वो सारा हिंदी नहीं है। नागरी में जो लिखा है वो सारा संस्कृत नहीं है। नागरी एक स्क्रिप्ट है जिसमें आप कुछ भी लिख दें। जैसे आपके पास ख़त नस्ख, इस वक्त आप ख़त नस्ख में फ़ारसी भी लिख रहे हैं, उर्दू भी लिख रहे हैं, सिंधी भी लिख रहे हैं और तो और बरोकी भी लिख रहे हैं। यानी कमाल तो ये होता है कि कम्युनिकेशन का जो पहिया चलता है वो चला जा रहा है। लेकिन बात ये है कि हमने अपने तय इस समाज में, जैसे डॉक्टर साहबा कह रही थी, क्या हमने उन क्लासिकल लैंग्वेजेस को, संस्कृत को, पाली को पढ़ने समझने, प्राकृतियों को जो यहाँ की लोकल ज़बानें थी उनको पढ़ने समझने का कोई बंदोबस्त किया है? अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज़िंदगी शुरू मोहम्मद बिन कासिम से होगी और ख़त्म भी मोहम्मद कासिम पे होगी। अगर हमने ऐसा ही सोच लिया है तो फिर हमें भी बोरी में बंद करके गधे की खाल में लपेट के मार देंगे ये लोग। नतीजा यही निकलेगा कि इल्म ख़त्म हो जाएगा, इल्म का रास्ता बंद हो जाएगा। हमें ज़रूरी है कि हम जो है वो इस तरफ भी सोचें कि जब तक क्लासिकल लैंग्वेजेस के साथ हमारी यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप नहीं होती, नहीं चलती, तब तक हम कहीं के नहीं ठहरेंगे। क्यों कि जो ज़बानें बाद में आई हैं, जो ज़बानें बाद में डेवलप हुई हैं और जो ज़बानें बाद में लिखी गई हैं वो हमें पीछे से हटा देती हैं। अब जब अंग्रेज़ साहब यहाँ आए, उन्होंने एकदम हुक्म किया, वन फाइन मॉर्निंग 1844 को एक हुक्म हुआ कि साहब जो करेस्पॉन्डेंस होगी वो सारी सिंधी में होनी चाहिए, फ़ारसी में कोई भी एप्लीकेशन आएगी तो वो एंटरटेन नहीं होगी जब तक कि वो बंदा उसकी ट्रांसलेशन का ख़र्चा नहीं देगा।
ٹھیک, اچھا, بہت اچھا حکم ہے, لیکن اس کو تدریجن ہونا چاہیے تھا. کیوں کہ جب آپ کی لنک, سوسائٹی کی لنک فارسی زبان سے بنی ہوئی تھی تو آپ کے پاس وہ ایک تعلیمی نظام تھا, آپ کے پاس وہ خزانہ تھا ادب کا, آپ کے پاس تاریخ کا خزانہ تھا, وہ آپ نے پھر یکدم کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا. مجھے ایک دن پتہ چلا, میں بلوچستان میں نوکری کر رہا تھا, خوشدار کے علاقے میں میری نوکری تھی, تو پتہ چلا کہ یہاں پر پرانے خاندان بہت رہتے ہیں اور ان کے پاس کئی 100 مخطوطے پرانے موجود ہیں. اچھا, میں چلا گیا, اور چونکہ اس زمانے میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب بہادر اگر کہیں پہنچ جائیں تو اس کی بڑی جو ہے وہ عزت اور تکریم ہوتی. میں پہنچ گیا, میں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ جناب یہ کتابیں آپ لوگوں کے پاس ہیں, وہ ہمیں آپ دکھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جناب کیا پوچھتے ہو, وہ کتابیں اتنی بدبخت تھیں کہ ہمارے گھرانے پہ آفتیں آئیں, یک کے بعد دیگرے, دادا کا انتقال ہو گیا, اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا, یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے دادا کا انتقال ہو گیا, پھر ہمارے والد صاحب بھی گزر گئے, پھر ہمارے بھائی بھی گزر گئے. ہم نے سوچا کہ یہ جو ہیں کتابیں بہت بھاری ہیں, تو ہم نے زمین کھود کے ان کو وہاں دفن کر دیا ہے, گاؤں سے باہر. میں نے کہا بھائی چلیں, چل کے دیکھتے ہیں کیا چیز ہو سکتا ہے کہ کچھ بچ گیا ہو. جب ہم وہاں پر گئے, 2 مزدور ساتھ لیے اور اس کی کھدائی ہوئی, تو ہمیں وہاں سے کرم خوردہ بس کاغذ کی لیڑیں تھیں, ایک بہت بڑا ڈھیر تھا جو راکھ بنا ہوا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم ڈیلنگ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو پرانے خزانے سے, تو پھر بہت ساری چیزیں جو لکھی گئی تھیں, جو ثبوت تھے, جو گواہیاں تھیں, وہ بھی چلی گئیں. یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ڈی کالونائزیشن کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ نے, بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی حساب سے اپنے کالونیل ماسٹرز کا ذکر کرتے ہیں تو کالونیل ماسٹرز کے پاس سرٹنلی ایک ایجنڈا تو ہوتا ہے, پھر ان کا اپنا ایک بائس بھی ایگزسٹ کرتا ہے, پرسنل پسند ناپسند بھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی کم علمی بھی تو ہوتی ہے. اگر ہم سمجھ بھی لیں کہ وہ بہت زیادہ نیک ہے اور بہت زیادہ انصاف پسند ہیں اور بہت زیادہ ان کی سرشت میں جو ہے وہ تحقیق کی طلب ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو مقامی نام لوگوں کے, جگہوں کے اور معاملات کے وہ صحیح سمجھ میں آئے, انہوں نے ان کا صحیح ترجمہ کیا, وہ ہم تک صحیح پہنچا. وہ جو کریٹیکل انالیسس تھا جو ہونا چاہیے تھا, جو وہ نہیں ہو پایا. ڈیکنسٹرکشن جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائی. پاکستان اور ہندوستان کا جب بٹوارہ ہوا, اس بٹوارے میں یہ تصور بھی آیا کہ جو ہمارا ثقافتی خزانہ ہے اس کو بھی بانٹنا ہوگا, کہ ہندوستان کچھ چیزیں جائیں گی اور پاکستان کچھ چیزیں رکھے گا. جب اس بٹوارے میں بات چلی تو لاہور یونیورسٹی میں 1000 سے زیادہ سنسکرت کے مینوسکرپٹ تھے. اچھا, اب وہ موجود ہیں. اب کسی نے یہ خیال کیا کہ یار یہ ان کو دے دو ہندوستان والوں کو, اور ان سے حبیب اللہ خان شیروانی کی کلیکشن ہے فارسی والی, وہ لے لیتے ہیں, عدل بدل ہو جائے گا. تو اس وقت اکابرین نے مخالفت کی, انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوگا. جو اس علاقے میں لوگوں نے کتابیں جمع کی ہیں وہ قصداً اور خیالاً بھی اسی ایریا سے ہی جنم لی ہوں گی, اسی ایریا میں ہی سرکولیٹ کیا ہوگا. تو یہ خزانہ جو ہے وہ ادھر نہیں جانا چاہیے, ہم نے اس پہ کام آگے بڑھانا ہے. لیکن وہ پنجاب یونیورسٹی کا جو ایجنڈا تھا وہ کسی اور کی نظر ہو گیا. آج تک ان کی ایک ڈسکرپٹیو کیٹلاگ بھی نہیں بن سکی ہے.
اب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس خزانے میں کیا چیزیں موجود ہیں. ہو سکتا ہے جو معصوم تری صاحب جس کو ڈھونڈ رہے ہوں وہاں پر وہ اس کو مل جائے، لیکن کیسے ملے گی جب تک کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں اور ہماری ایجوکیشنل پالیسی جو ہے وہ کلاسیکل لینگویجز کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ کر اپناتی نہیں ہے. آج کے زمانے میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جی موہنجو دڑو ہے، موہنجو دڑو کی زبان ہے، وہ نہیں پڑھی جاتی. بھائی کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھ لو. اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ موہنجو دڑو کا خود شہر کا نام کیا تھا، اس کے آجو باجو میں جو بستیاں ہیں ان میں کون لوگ بستے تھے، کیا کہانیاں تھیں ان کی، کیا ان کے وسوسے تھے. اچھا وہ وسوسے کیسے پتہ چلیں گے؟ کیونکہ جو کچھ بھی لکھا گیا 1800 برس پہلے کہتے ہیں کہ موہنجو دڑو کا معاملہ تمام ہو گیا. اچھا تمام ہو گیا، لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے. معصوم تری صاحب بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ماحول خراب ہو گیا، ماحول خراب ہونے کی وجہ سے لوگ شفٹ ہوئے ہیں. تو وہ شفٹ جو ہے وہ ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف ہوئی ہے، ان کا بھی یہ خیال ہے. اچھا ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف کیوں ہوئی ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ کام نہیں ہوا ہوگا جو بڑے شہروں میں ہو چکا تھا. اب جب آپ بڑے شہر میں بڑے پروڈکشن سینٹرز میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ 3 کام کرتے ہیں. آپ کی سب سے زیادہ توجہ پاور کی طرف ہوتی ہے، انرجی کی طرف ہوتی ہے. اس وقت کی انرجی اور پاور کہاں سے آتا تھا؟ آگ سے. آگ کس چیز سے جلتی ہے؟ گیس کا پتہ نہیں چلا تھا تو درخت تھا. تو آپ نے جب درخت کاٹتے کاٹتے اپنی اس انڈسٹری کو چلانے کی کوشش کی. آپ کے چھوٹے چھوٹے شہر جو ہے ہزاروں لوگوں کو پال رہے تھے. وہ کیسے پلتے؟ زراعت سے پلتے. آپ نے زراعت کو بڑھانے کے لیے، پاپولیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اور مزید جو ہے وہ جنگل صاف کیے. اچھا اب آپ نے ایک طرف تو بہت اچھا کام کیے جا رہے تھے کہ آپ اپنی پاپولیشن کو پال بھی رہے تھے، بڑھا بھی رہے تھے، اور بہت ساری مصنوعات جو ہیں آپ کے پاس تیار ہو رہی تھیں اور وہ ایکسپورٹ بھی ہو رہی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ان کا بھی خیال ہے کہ اس وقت ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس نے کہا کہ نہیں بابا، ماحول کا احترام کرو، ماحول کو دیکھو، ماحول کو بچاؤ. یہ آپ اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. وہ لوگ آگے چل کے ہمیں جین مذہب کے ساری تعلیمات میں ان چیزوں کی بہت زیادہ ملتی ہے. اب اس کو کیسے ہم لنک کر سکتے ہیں؟ ہم لنک نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ خیر خبر ہی نہیں ہے. ہم پرانے لٹریچر کو دوبارہ سے ریڈ نہیں کر رہے ہیں. جو کچھ جس نے پڑھا، لکھا، چھاپ دیا، ہم نے اس کے ریفرنس کو پیچھا کر کے اصل سورس کو نہیں پڑھا کہ بھئی اصل سورس کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا ان کے پیش نظر بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے جو بڑے سوال اٹھائے ہیں اس میں سب سے بڑا سوال جو ہے وہ ہے ندی کا. ندیاں جو ہیں ان کا ایک ٹپیکل بیہیویئر ہوتا ہے. آج آپ کے سامنے جو ندی ہے اس کے دونوں طرف بند بندھا ہوا ہے، وہ بالکل سیدھی ان 2 کناروں کے بیچ چلی جا رہی ہے. کبھی بھی اگر اس کنارے کو وہ ٹچ کرتی ہے تو ایک خطرے کا الارم بج جاتا ہے کہ بھائی بھاگو دوڑو، کوئی سیلاب نہ آ جائے. اور وہ اگر بند کسی جگہ سے توڑتی ہے ندی تو اس علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں اس کو ایمرجنسی نہیں کہا جاتا تھا. پرانے زمانے کی ندیاں جب سیلابہ کرتی تھیں تو لوگ خوش ہوتے تھے. کیوں خوش ہوتے تھے؟ کہ اس زمانے میں کینال سسٹم نہیں تھا. پانی بیلوں آ جاتا تھا اور پھر واپس ہو جاتا تھا 1.5 مہینے کے اندر. اس کے بعد لوگ وہاں کاشتکاری کر دیتے تھے.
اور اس کی وجہ سے پھر بے تحاشا پیداوار ہوتی تھی. اچھا اب فلڈ پلینس پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں. فلڈ پلینس پہ بیٹھے ہوئے ہمیں ایک چیز تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ ندیوں کے کئی کورسز ہوں گے, کئی جگہوں سے چلی ہوں گی. ان کو رکاوٹ صرف وہ اونچے مقام ملتے ہیں کہ سکھر کے قریب, حیدرآباد کے قریب, پیچھے اٹک کے قریب. اب یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ندی بے تحاشا پھیلتی ہے, اس کے کئی کورسز ہوتے ہیں. ایک ندی نہیں ہے, انہوں نے بہت سی ندیوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے حساب سے ہمارے ایسٹ کی طرف ہیں. بہت ساری ندیاں سندھو کے ایسٹ کی طرف ہیں, ان کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ ان کے کورسز کیا تھے. اور کورسز کیسے دیکھیں گے؟ ہم نے آج تک اپنے علاقے میں, پاکستان کے علاقے میں ایک پروجیکٹ ایسا نہیں کیا جس کو ہم ریموٹ سینسنگ سے پیلیو چینلز کو دیکھنے کی کوشش کریں. اس وقت ہمارے پاس سیٹلائٹ بھی آ گئی ہے, سہولتیں ساری ہیں, لیڈار بھی آیا پڑا ہے, معاملات اتنے مشکل نہیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سے سوال کوئی اٹھائے, وہ سوال یونیورسٹی کو پہنچائے, یونیورسٹی فنڈنگ جمع کرے اور کسی اسٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی کی تھیسس تھما دے کہ بھائی جاؤ ذرا دیکھو تو کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, جب تک ہم سائنٹیفک نہیں ہوں گے, جب تک ہم ادر ڈسپلنس کو بیچ میں نہیں لائیں گے, تب تک ہمیں نتائج ملنے کے نہیں ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ ایسے ہی انڈس سائن اور اسکرپٹ جو ہے وہ ڈسائفر ہو جائے گی. نہیں ہوگی جب تک کہ آپ پرانی کہانیاں تو پڑھیں نا, ان میں کیریکٹرز کے نام تو جانیں نا. اب کنیے فارم کو جو ہے ڈسائفر ہوئی کیسے ہوئی؟ وہ ڈسائفر ایسے ہوتی ہے کہ بندہ لگا ہوا ہے 3 سال سے, وہ پھر رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ ہمیشہ ڈسائفرمنٹ میں 3 چیزیں آپ کی مدد کرتی ہیں. جب آپ کو نام پتہ ہو, آپ کو ایونٹس کا پتہ ہو, آپ کو جغرافیہ کا پتہ ہو. جب آپ بندے کا نام اور جگہ کا نام جانتے ہیں تو آپ اس سے کلو لیتے ہیں. اب وہ بندہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے اور بیستون میں کھڑا ہوا ہے, انسکرپشن کو دیکھ رہا ہے اور وہ دارا دارا کر رہا ہے, دارا دارا دارا. تو اس کو تو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی. تو ایک چرواہا ادھر سے گزرا, اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں دارا کا نام ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پہ. اس نے کہا دارا کون؟ بولے تمہارا بادشاہ جو تھا. اس نے کہا داریوش بزرگ. اب وہ دارا کے جو فونیٹکس میں کتنے حرف ہو سکتے ہیں, کتنی نشانیاں ہو سکتی ہیں, دارا. لیکن جب داریوش اس کو سمجھ آئی, اس نے گنتی کی اور اس نے کہا وہ یہ ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ میں داریوش بزرگ. اور اس نے تھوڑی سی مزید حرک ریزی کی تو پڑھ لیا. اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب معصوم تری صاحب کو ذوالفقار صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اچھی طرح سے پیچھے جاؤ, کچھ نام بھی لے آؤ, تاکہ ہمیں پھر کہانی سمجھ میں آئے. پھر اس کہانی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہاں پر بات تو اس طرح سے ہے کہ بے تحاشا ایسے ویرانے ہیں جہاں ذوالفقار صاحب, ڈاکٹر صاحبہ, معصوم تری صاحب گھوم پھر کے آئے ہیں. اب ان ویرانوں میں کہاں ہوئی ایکسکیشن؟ کیا ہوئی ہے تحقیقات؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہاں بندر بھی تھا. بھائی تھر میں ایک بندر تھا, ان لینڈ پورٹ تھا جو سی کے ساتھ ملا ہوا تھا. بھائی اب ایسے کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی بندر بھی تھا یا کہانی ہے؟ بھائی کھدائی کرو. اب کھدائی کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی وہاں کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے نہیں جاتا کہ ہماری جو پالیسی ہے ایجوکیشن کی وہ بالکل ایک ملتانی جوتے کی طرح ہے.
سب کے پیر میں فٹ. اب اس طرح سے ہم ملک نہیں چلا سکتے, اس طرح سے تعلیمی نظام نہیں چلتا. ہمیں اس کی طرف باقاعدہ توجہ دینی ہوگی. آپ کی یونیورسٹی, آپ کا ادارہ جب کبھی بھی کوئی میٹنگ کرتا ہے تو آپ اس میں اسپیل آؤٹ کریں, بتائیں کہ جناب کسی بھی یونیورسٹی کے لیے تھنک ٹینک بھی ہونا چاہیے. آپ سے تنخواہ نہیں لیتے, تھنک ٹینک کو آپ سال میں ایک مرتبہ بلا لیں, بٹھا لیں, وہ ارکریزی کریں گے, مغزماری کریں گے, وہ آپ کو کوئی لائن آف ایکشن سجیسٹ کریں گے. اس کے بنیاد پہ آپ آگے جا سکتے ہیں, آپ کا سفر آگے سہل ہوگا, آسان ہوگا. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس وقت کی صورتحال پر. امین صاحب کی اچھی عادت ہے, یا بہت زیادہ اچھی عادت ہے, کہ وہ سوال پھینک دیتے ہیں. اور انہوں نے سوال پھینکا, جی کارونجھر کا کیا بن رہا ہے؟ سیاسی سوال ہے. اب آپ کو تو سیاسی لگتا ہے, لیکن یہ سیاسی نہیں ہے, یہ سائنسی سوال ہے کہ کارونجھر کا مسئلہ کیا ہے, کیسے حل ہوگا, کیا ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ جو سیاست کا عنصر تھا وہ تو پاک افواج اور پیپلز پارٹی کے درمیان طے ہو جائے گا جب بھی ہو جائے گا, لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے. بات یہ ہے کہ کارونجھر کی علاقے کو پریزرو کرنے کے لیے پورے سندھ میں ایک شور مچا, غلغلہ مچا, واویلا اٹھا کہ جو آپ اس کو پریزرو کریں, اس کو ڈکلیئر کریں. اس پر ہم نے آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو میں مائک دے دوں آپ کو. تو وہاں پر بات یہ ہوئی کہ کہا گیا کہ صاحب اس کو اگر ہم بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس میں تو اسٹیک ہولڈرز فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے علاوہ کلچر ڈپارٹمنٹ ہے, تو کیا ہوگا؟ ان سب نے اپنا کام کرنا ہے. تو جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب یہاں پر فارسٹ ریزروز ہیں, 2 تو فارسٹ ریزرو ہیں, 3 پریزرویشن ایریاز ہیں فارسٹ کی طرف سے, وائلڈ لائف کی طرف سے سینکچوریز ہیں. اچھا, جب وہ آلریڈی ہیں تو اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ اس کو مزید کوئی اور تعویذ پہنا دیں تاکہ بدروحوں سے محفوظ رہ سکے؟ اب ہمت نہیں ہے. جو انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی ایشو, تو ہمت نہیں کی ان لوگوں نے, ان ڈپارٹمنٹ نے, کہ وہ اس پورے خطے کو جن کا 7 ٹکڑے انہوں نے ویسے ہی محفوظ کر رکھے تھے, اور پھر کورٹ کی ایک رولنگ پہلے سے موجود تھی جس کی بنیاد پہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں بھی ترمیم ہو چکی تھی کہ یہاں گرینائٹ کی کارونجھر میں مائننگ نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ اس کو ڈکلیئر کریں پریزرویشن ایریا. جب یہی مسئلہ پیش آیا کمیٹی میں, ہیریٹیج کمیٹی میں, ڈاکٹر صاحبہ بھی وہاں کمیٹی میں ممبر ہیں, تو پھر ہم نے کہا کہ صاحب دیکھیں, کارونجھر میں جو اتنی ساری گواہیاں ملتی ہیں, اتنے پرانے تیرتھ ہیں, مندر ہیں, استھان ہیں, وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر کوئی آدمی جاتا تھا, کچھ تپسیا کرتا تھا, گھومتا تھا, تفریح کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, کچھ بھی کرتا تھا, تو جاتا تھا تو نشان چھوڑے ہیں. تو یہ اس فارمیشن کی, جیولوجیکل فارمیشن کی ایک ایسی اٹریکشن تھی, ماحول کا کچھ ایسا اثر تھا. اس ماحول کو محفوظ رہنا چاہیے جن کو کئی 100 سالوں سے یہاں کے مقامی علاقوں اور دور دور سے آنے والے زائرین نے دیکھا ہے, سمجھا ہے, اور اس پہ اپنے اس ارادے کی مہر ثبت کی ہے کہ اس کو بچنا چاہیے. تو لہٰذا یہ پریزرویشن کا ایریا ڈکلیئر کرنا چاہیے, کمیٹی نے یہ کہہ دیا. تو اس بنیاد پہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا,
اور اب لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو انڈن کریں، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ سماج میں سماج کا جو انٹلیکچوئل ہے وہ سماج کا پلر ہوتا ہے۔ آپ کے پاس انٹلیکچوئل آنیسٹی نظر آتی ہے آپ کے مدبرین میں، آپ کے علماء میں، یہ بہت زیادہ ہمت ہے، اور وہ ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹو فورسز کو دور رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں امین صاحب کے دوسرے پٹاخے کی طرف، ٹورزم۔ ٹورزم کا بھی حال ہم نے یہی کیا ہوا ہے جو دوسری چیزوں کا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پالیسی کا فقدان ہے۔ اب آپ ٹورزم کو دیکھیں تو ٹورزم میں آپ کو نظر آئے گا کہ چند ممالک ہیں جو بہت زیادہ اچھی طرح پرفارمنس کر چکے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے ممالک ہیں؟ اچھا، ایسے ممالک ہیں جیسے اٹلی ہے، ان کے پاس بے تحاشا آرکیٹیکچرل بیوٹی ہے، آرٹ کے اسکلپچر ہیں، موسموں کا مزہ ہے، کھانے پینے کی ویرائٹی بہت زیادہ ہے، اور لینڈسکیپ ان کا متفرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہو گیا۔ دبئی کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو نہ آرکیٹیکچر ہے نہ آرٹ ہے، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے ایک نئی پالیسی بنائی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے وسیع، اور انہوں نے یہ خرچہ کیا، اور اس چیز کو سب کو بتایا کہ صاحب ہمارے پاس دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، ہمارے پاس دنیا کا سب سے اونچا ناچتا ہوا فاؤنٹین ہے، ہمارے پاس فلاں چیز ہے، ہمارے پاس فلاں چیز ہے۔ انہوں نے انویسٹ کر کے اپنے ملک کی ٹورزم کو بڑھایا۔ اچھا، اب یہ دوسرا ماڈل تھا۔ تیسرا ماڈل، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، جن کے پاس آرکیٹیکچر نہیں تھا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے جنگل کے، انہوں نے کہا صاحب ہمارے پاس ہاتھی ہے، شیر ہے، سفاری ہے۔ تنزانیہ، کینیا سفاری دنیا کی سب سے بڑی سفاری ہے، اور اتنا زیادہ ٹورزم ادھر جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو دیکھیں، جس کے پاس جو ہوگا آپ اس کو پریزنٹ کریں۔ اب یہ تو کوئی عذر نہیں ہے، جیسے ریاض صاحب بتا رہے تھے کہ ایک عذر انہوں نے یہ اٹھایا کہ صاحب ہمارے ہاں تو موسم بہت گرم ہے تو ٹورسٹ کیسے آئے گا؟ ارے بھائی، اس گرمی کو بیچو۔ اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک جاپنیز قونصل جنرل تھا، اس بیچارے کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ ہم کہیں کام کر رہے تھے جہاں ذوالفقار صاحب بھی گئے ہیں، وہاں پر ایک بہت چھوٹے چھوٹے قبرستان تھے جن میں چھوٹی چھوٹی سی بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں، ان کے اندر بے تحاشا فریسکو پینٹنگ ہوتی۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی دکھائیں، لے چلیں۔ ہم نے کہا بھائی تو مر جائے گا، 25 تاریخ ہے مئی کی، تو کہاں جا رہا ہے ادھر؟ اس نے کہا نہیں صاحب مجھے چلنا ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں سے نکلیں صبح سویرے، ہم نے سوچا کہ ایسے وقت میں پہنچے جہاں موسم ابھی اتنا گرم نہ ہوا ہو۔ جب ہم صبح 7 پہنچے تو 8:30 بجے کا ٹائم تھا، اور اس وقت باہر ٹیمپریچر جو تھا وہ 40 تھا۔ اس کے بعد ہم چلے گئے جوہی تعلقے میں۔ وائی پاندی۔ جوہی میں جب پہنچے تو اندر وہاں جا کے جمالیوں کے مقبرے تھے، ان پہ پہنچے تو اس وقت ٹیمپریچر ہو گیا 50+1۔ اچھا، جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا اس میں جان آ گئی۔ وہ بندہ خوش ایک مقبرے کو دیکھتا، پھر دوسری کی طرف چلتا، تو حیرت والی بات تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا بھائی جان چکر کیا ہے؟ اس نے کہا ادھر اتنی خشک ہوا ہے، اتنا مزہ ہے کہ میرا تو ایزما جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو وہاں برف کے مارے لوگ ہیں جن کا حال خراب ہو جاتا ہے، سال بھر برف سے چھٹکارا نہیں ملتا ان کو،
آپ کے پاس بہت اچھی چیزیں ہیں, بہت اچھی جگہیں ہیں. آپ ذرا امیجینیشنس کو یوز کریں اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے پیش کریں. دسترخوان سجائیں تو لوگ آ کے بیٹھیں گے کھانا کھانے کے لیے. آپ دسترخوان سجا ہی نہیں رہے ہیں تو کون آئے گا؟ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کمیونٹیز, یہ کمیونٹی ٹورزم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا انفراسٹرکچر بنا دیتے ہیں. اب اس وقت دیکھیں آپ کے پاس وہ ان ڈرائیو ہے, وہ ان ڈرائیو بنانے والے کی ایک بھی گاڑی نہیں ہے, خدا خوش رکھے اس کو, لیکن اس نے کتنی گاڑیاں مہیا کر دی ہیں, اس نے ایک سوچ دی. اب اس بندے کے کتنے ملازمین ہیں, کتنی اس کی گاڑیاں چل رہی ہیں. اس نے نہیں پیسہ خرچ کیا گاڑیاں خریدنے پہ, اس نے ایک ایپ بنایا, اس نے فیسیلیٹیٹ کیا, انفراسٹرکچر جو ہے اس نے دیا. آپ بنا لیں, آپ کے گھر سے کیا جاتا ہے؟ یہاں بہت بڑا ٹاؤن پلانر بیٹھا ہے, بڑا تھنکنگ, ان سے کبھی پوچھا انہوں نے کہ یار ہمارے لیے بھی کچھ سوچو؟ نہیں پوچھا. پروفیسر صاحبہ ہیں, اتنے تجربے کار سینئر لوگ ہیں, ان سے پوچھتے رہتے ہیں سیاست کیا ہے, سیاست کیا ہے, یورپ کو کیسے پکڑا جائے. لیکن جب یہ بتاتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہک نہیں ہے, اس میں کوئی کیل نہیں ہے, اس میں کوئی کانٹا نہیں ہے, اس میں کوئی جال نہیں ہے. او بھائی, جال کے ساتھ نہیں جانا ہوتا, نیک نیتی کے ساتھ جانا ہوتا ہے. آپ کا راستہ آپ کی گڈ وشز پہ بڑھتا ہے. آپ پہلے ہی دن وہ کہتے ہیں کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن مجبوری ہے. تو یہ ٹورزم اس طرح سے بڑھتا ہے. برازیل کا ماڈل ہے ہمارے سامنے. انہوں نے برازیل میں ریو ڈی جنیرو کا شہر ہے, اس میں 1400 کچی آبادیاں تھیں. کچی آبادی, گیٹوز, سلمز, آپ سو سمجھتے ہیں. ان کچی آبادیوں میں کرائم ہی کرائم تھا, ٹوٹل کرائم تھا. اس کے پر ہالی ووڈ نے جتنی بھی فلمیں بنائی ہیں تو مثال وہاں کی ہوتی ہے, شوٹنگ وہاں پر ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو گھیٹوز ہیں یہ ٹورسٹ اٹریکشن بن سکتے ہیں. انہوں نے بنا دیا. ہم نے 400 ریال دے کے سنڈے کے دن اپنی بکنگ کرائی کہ ہم کچی آبادی دیکھیں, اور جا کے دیکھ کے آئے. اور کچی آبادیوں سے آپ سوچیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, بے روزگاری ختم ہو گئی. کیا کرنا تھا انہوں نے انوالو کیا, انہوں نے کمیونٹی پولیس قائم کی. انہی لوگوں میں سے لوگ اٹھا کے اور وہ کمیونٹی پولیس بنا دی, جن کے پاس نہ ڈنڈا نہ پسٹل, ان کے پاس کمیونٹی کا سینس ٹریننگ میں دیا گیا. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اس ماحول میں بیٹھ کے, ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے, تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی صوفی مزار ہیں, کتنے مندر ہیں, کتنے میلے ٹھیلے لگتے ہیں. ہمارے ہاں اسپورٹس کے حوالے سے کتنے گراؤنڈز ہیں, کہاں کہاں رونقیں لگتی ہیں. ہمارے ہاں اسپورٹس کی جو مضبوط چیزیں تھیں ان کو بھی ہم نے, ہاکی کو بھی ہم نے کھڈے میں ڈال دیا. وہ بار بار سر اٹھاتی ہے, پھر ہم اس کو کچل کے پھر دفن کر دیتے ہیں. ارے بھائی, یہ ہم اپنے اسپورٹس کے ساتھ بھی پالیسی نہیں بنا سکتے. ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے فٹ بال کی 2 ایسوسیشن ہیں, ہاکی کی 2 ایسوسیشن ہیں, اور سرپرست کی ان کی کون ہے, پولیٹیشین کر رہے ہیں. اب جب آپ انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایک خیال نہیں ہے, ایک ربط ضابطہ نہیں ہے, تو آپ کیسے چلیں گے؟ پھر کلچر میدان میں آئیں. پاکستان میں آئی کوم کی ایک ایسوسیشن ہے جو ان کو ممبر نہیں ہونے دیتی. وہ میوزیم سے متعلقہ لوگوں کو ممبر نہیں ہونے دیتی کہ مبادہ یہ لوگ اگلے سال الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور جیت جائیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کی پالیسی کیا ہے؟
یہ جو مدبرین بیٹھے ہیں جن کو ہم وزیر کہتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، جو منسٹریاں چلاتے ہیں، ان کے پاس کون سی کلیئرٹی ہے ایکشن کی؟ کیا پالیسی انہوں نے بنا رکھی ہے؟ ان کی توجہ کس طرف ہے؟ ملک ریاض کی جیب کی طرف۔ اب اگر یہ وسعت قلب ہے اور یہ وسعت عقل ہے تو اس لالچ کے میدان میں ٹورزم تو نہیں ٹھیک ہوگا بھائی جان۔ خواتین حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ Thank you, sir. Now, I would like to request Professor Dr. Riyaz Sheikh Sahab to come for the concluding remarks and thank all audience and guests, please. تھینک یو ویری مچ۔ اتنی اچھی باتوں کے بعد اب کیا بات کی جائے۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا اور معصوم تھری صاحب کا، جنہوں نے اچھی کتاب لکھی اور اس پر بات ہوئی۔ باقی باتیں ہم چائے پہ کریں گے، ٹھیک؟ جی جی بولیں۔ یہ آخر میں سہیل سر۔ کھولیں اس کو۔ Now I would like to request Dr. Zulfikar Kalhoro Sahab to come. Sir, اچھا دیکھو بھائی، میں سب بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، کل نا نیشنل میوزیم میں کانفرنس ہے، تو اور ڈاکٹر صاحب ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گے اور باقی اور اسپیکرز ہیں، تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلیز ڈو کم اینڈ اٹینڈ دا کانفرنس۔ تو نیشنل میوزیم پاکستان، تو باقی ڈیٹیل وی ول شیئر ود ڈاکٹر ریاض صاحب اینڈ امین اینڈ ادرس۔ آپ آئیں تو یو آر موسٹ ویلکم کہ آپ آئیں وہاں پاکستان نیشنل میوزیم پاکستان۔ بالکل سر، ڈاکٹر ذوالفقار کلہوڑو صاحب۔ معصوم تھری صاحب شیلڈ وٹھو تھا جی۔ معصوم تھری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ شیلڈ اپنی لیں۔ سہیل سانگھی کی بالکل اب سہیل سانگھی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ شیلڈ اپنی لیں۔ ڈاکٹر اسماء ابراہیم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ شیلڈ۔ ڈاکٹر کلیم لاشاری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ شیلڈ اپنی حاصل کریں۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اور چائے باہر حاضر ہے، ہمارے ساتھ آ جائیں پلیز۔